बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? जी गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देने की कोशिश करूँगी, तो एज़ पर हस्बे वादा मैं हाज़िर हो गई हूँ। अभी जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आज एपिसोड अपलोड भी जल्दी कर दूँगी। तब तक के लिए अगर किसी ने पिछली एपिसोड को रीड नहीं किया तो वो रीड कर ले जाके, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और यार, मैंने एक पोस्ट लगाई थी आर्मी बेस्ड नावल के लिए, तो उसमें एक लिसनर है सारा मोइद, उन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट दी है मुझे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी जिन्होंने बताया उनका भी शुक्रिया। तो इसके अलावा भी अगर किसी के माइंड में कोई है तो वो मुझे ज़रूर बताए। और जो नावल की स्टोरी मैंने बताई थी, अगर किसी को उसका नाम पता है तो वो भी लाजमी बताए। एक लिसनर ने बताया था मगर साथ में राइटर ने मेंशन नहीं किया, तो वो नेम मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया लेकिन मुझे उस नाम का कोई भी नावल नहीं मिला गूगल पे। तो खैर, आइए हम अपना थर्ड एपिसोड पढ़ते हैं। ज़िंदगी धूप तुम घना साया, रिटन बाय इफ़्फ़त सहर ताहिर, जो एक लव आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। इसकी थर्ड एपिसोड पढ़ते हैं। आइए पढ़े, लेट्स स्टार्ट। तुम कहाँ वारागर्दी करके आ रहे हो? इब्रार सुबह का निकला भी शाम ढले घर लौटा था। रशीदा बेगम कम ही इस पर सख्ती करती थी, मगर इन दिनों एहराज की वजह से वो चाहती थी कि इब्रार की मुंहजोरी सामने ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए इसे वक़्त बे वक़्त निकलने से मना करती रहती थी। वही दुनिया है बाहर माँ, वही जाता हूँ और क्या। वो मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा था, आराम से बोला था। कितनी दफ़ा कहा यूँ बेकार मत फिरो, क्या देने वाली है तुम्हें ये दुनिया? वो बेजारी से बोली। तो घर वाले क्या दे रहे हैं? बेरोज़गारी और बेकारी के ताने, आवारगी के लेबल के साथ। वो भी तलख होने लगा। तो ना फिरो बेकार और बेरोज़गार। जब भाई कह रहा है तो यहाँ कोई कारोबार शुरू क्यों नहीं करते? रशीदा बेगम ने तंग आकर कहा। इसने दांत पीसे। कारोबार की तो फिर भड़क कर बोला, मैं कौन सा बिजनेसमैन की औलाद हूँ जो यहाँ कारोबार खोलता फिरूंगा? हर कारोबारी बिजनेसमैन की औलाद नहीं होता। अंदर दाखिल होते एहराज ने इसकी सरकशी जांचते हुए तहम्मुल से कहा, तो दोनों माँ बेटे चौंके। वो शायद गाड़ी गेट से बाहर ही खड़ी करके आ रहा था, इसलिए इन दोनों को खबर ना हुई थी। आपको तो प्लेट में रख के सब कुछ मिल गया ना, इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं। वो अब भी नहीं चौंका था। चलो, वही तंजिया लबो लहजा जो इस बार इसने अपना रखा था। एहराज ने तहैर से इसे देखा। प्लेट में रखा? इसने बेयकीनी से दोहराया। वहाँ कौन सा मेरे बाप दादा या इनके सगे बैठे थे जो प्लेट में रख कर मुझे सब कुछ पेश करते? न चाहते हुए भी वो तलख हो गया। रशीदा बेगम खाइफ सी होकर बीच में आ गई। क्या फजूल बहस लेके बैठ गए तुम दोनों? अभी इतनी गर्मी से आए, चलो मैं अपने बच्चों के लिए ठंडा लेके आती हूँ। ये गर्मी तो कुछ भी नहीं माँ, वहाँ तपती धूप जलती रेत पर एक एक दिन 2-2 यूरो की चीज़ें बेचता रहा हूँ मैं। 1.5 साल, मुसलसल 1.5 साल तक मैं जो यहाँ अपने कपड़ों पर एक दाग नहीं लगने देता था। पार्ट टाइम वहाँ लॉन्ड्री में काम करके दूसरों के कपड़े धोता रहा हूँ। 4 सालों की मेहनत के बाद इस खुदा ने थोड़ी और तरक्की दी, तो अब एक होटल में मुलाजमत कर रहा हूँ। सुबह 6 से शाम 6, और फिर पार्ट टाइम के 3-4 घंटे, और ये कहते हैं कि मुझे प्लेट में रखा सब कुछ मिल गया। एहराज अजियत में था। इसे बात करते हुए इस तपती रेत की जलन आज भी अपने पैरों में सुलगती महसूस होने लगी। रशीदा बेगम इसके वारी सदके जाने लगी। ये खबीस नालायक है, इस बेवकूफ़ को क्या पता परदेस के क्या अजाब है। अगर वो लोग पैसे देते हैं तो क्या बंदे को अच्छी तरह निचोड़ते भी तो हैं। इसे प्यार किया, यहाँ से हर इंसान पैसा ही देख के जाता है। अम्मी मैं मानता हूँ, एहराज ने माँ के लमस से पुरसुकून होते हुए एतराफ़ किया। फिर इब्रार को देखते हुए मुतहम्मिल अंदाज में बोला, आप वहाँ बहुत खुश होते हैं जब आपको 2-3 यूरो मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इस 1 यूरो के बदले आपको 100 रुपये मिलेंगे। मगर वहाँ का भी कभी सोचा, वहाँ तुम्हारे और इन 200-300 यूरो की क्या कीमत है? वहाँ गुजारा कैसे होता है? सारी तनख्वाह पीछे भेज देने के बाद वहाँ रहने वाले के पास क्या बचता है? फ़कत तन्हाई और 12 या 18 घंटे की ड्यूटी, अपनों से दूरी, अकेलापन, और ये सब हौसला आज़मा वक्त होता है। इब्रार, जिस दौलत के लिए आप वहाँ जाते हैं वो वहाँ आपकी सारी उम्र तो ले लेती है, मगर कोई ऐश नहीं करने देती। वो सिर्फ़ आपकी उम्र के साल, आपकी मेहनत और आपकी ज़िंदगी मांगती है। हाँ, यहाँ अगर साल 2 साल में एक बार आप चंद माह के लिए अमीरी का मज़ा चख सकते हैं, वहाँ तो वही चंद सौ यूरो कमाने वाले वेटर ही कहलाएंगे। लाउंज में एहराज की चुप होते ही खामोशी छा गई। फिर इब्रार कुछ कहे बिना लब भेजे अपने कमरे में चला गया, मगर एहराज को इसके अंदाज में कोई माजरत या शर्मिंदगी झलकती दिखाई ना दी थी। वो सुर्ख चेहरा लिए सर झुकाए सोफे पर बैठा था। रशीदा बेगम मुतासब से इसके पास बैठते हुए इसके शाने पर प्यार से हाथ फेरने लगी। यहाँ के लड़कों की तो बस महदूद सी सोच है बेटा, हर किसी के दिमाग में बाहर जाने का खन्नास समाया हुआ है, मगर ये बेचारे भी क्या करें। महंगाई है कि आसमानों से बातें करिए। गरीब तो गरीब, अब तो अमीरों को भी अपना भरम रखना मुश्किल हो रहा है। बेकार फिरने से ऐसे ही फजूल ख्यालात ज़हन में आते हैं। इसलिए तो कहता हूँ कोई काम करे, ना बैठे बेकार। वो बेबसी से गोया हुआ। यही इब्रार 4 साल पहले तक इसके सामने आंख उठा के बात नहीं करता था, मगर इस बार तो इसकी सारी खुशमिजाजी कड़वाहट में बदली हुई थी। ये शुक्र नहीं करता कि मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। बैठे बैठाए आराम से सब हो जाएगा। हाँ, मेहनत ज़रूर करना पड़ेगी इसे, मगर पैसा लगाने की सर खपाई तो नहीं है ना। अंदर कमरे में सुनते इब्रार ने तपाई को ठोकर लगाई और शर्ट के बटन खोलता बाथरूम में घुस गया।
मैं समझाऊंगी इसे, और वैसे भी पीछे हम माँ बेटी तनहा तो नहीं रह सकती ना, 100 कामों में बेटों की ज़रूरत पड़ती है, अकेली मैं क्या कर सकती हूँ। रशीदा बेगम इसे मुसलसल ठंडा करने में लगी हुई थी। हाय हाय, बुरे नसीब हमारे, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। चाची ने सहन में यकायकी जैसे पीटना शुरू कर दिया था। वो कपड़े तय करने छोड़कर बाहर की तरफ भागी। साइमा और सोबिया वहाँ पहले से मौजूद थी, जबकि चचा हंस पे आदत सर झुकाए चारपाई पर बैठे चची को सुन रहे थे। ये कल मुही, इसे देखते गोया चची का हदफ सामने आ गया। ज़बानी कलामी इसी पर चढ़ दौड़ी। बदजात, ना खुद यहाँ से इज्जत से रुखसत होगी और ना ही मेरी बेटियों के नेक बेटियों के किस्मत खुलने देगी। क्या हुआ ये चची? वो लरस सी गई। अरे बदनस्ल, ये पूछ क्या नहीं हुआ? वो सीने पर 2 हत्थर मारते हुए गोया बैन ही करने लगी। हाय, अपनी 2 जवान बच्चियां छोड़, मैंने इस कमीनी का रिश्ता वहाँ दिया, शुक्र किया था सीने पर से एक सेल हटी, मगर अभी चैन का एक सांस भी नहीं लिया था कि वहाँ से इनकार आ गया। ठंडी हवा का कोई झोंका रानिया के वजूद से टकराया था। वो बेयकीनी से चची को देखने लगी। इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है ना, चचा ने दबे लफ्ज़ों में कहा तो वो इन्हीं पर चढ़ दौड़ी। इसी की मनहूसियत ने यह दिन दिखाया, वरना इन लोगों को ऐसी सूरत कहाँ से मिलनी थी। उससे मैं मुँह से असलियत निकलने लगी तो पलटकर चची ने एक धमुका रानी की कमर पर लगाया। वो दर्द की शिद्दत से दूरी हो गई, मगर इसकी तो शक्ल भी काम नहीं आई। थूक कर चले गए मुंह पर वो। चची ने दांत कुचकुचाए। इसका बस चलता तो अभी के अभी कहीं से बेच पाच के दाम खड़े कर लेती और मुतमिन हो जाती कि चलो कहीं ठिकाने तो लगी, मगर वो लोग तगड़ी पार्टी निकले। लड़के की माँ ने तो जैसे चची के हलक में उंगली डाल के सारा पैसा निकलवाया था। रानिया की कम उम्री और अच्छी सूरत के एवज वो चची के बहानों पर देती थी। अरे मैं कहती हूँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो सुना होगा इसके कारनामों के मुतल्लिक, वरना वो तो इस रिश्ते के बदले हज़ारों लाखों लगा रही थी। चची हाथ मल रही थी। अच्छा खासा वसूली का एक दर बंद हो गया था। रानिया का जहन तेज़ी से दौड़ने लगा। ये यकीनन एहराज की ही मेहरबानी थी, वरना वो लोग तो किसी सूरत भी रिश्ता ना छोड़ते। पता नहीं इसने क्या चक्कर चलाया था। मैं तो पहले इसकी नौकरी के खिलाफ थी। जाने बाहर क्या गुल खिलाती रहती है, मोहल्ले भर में जो बदनामी होगी वो अलग। साइमा ने नफरत भरी नज़रों से इसे देखा। मेरा भला क्या कसूर है चची, मैंने तो कभी कुछ बात नहीं की। वो डरते डरते अपनी सफाई में बोली तो चची ने इसे दोनों हाथों से परे धकेला। चलनी दूर फिटे मुँह मनहूस साए वाली। वो आंसू पीती वहाँ से हट गई। पता नहीं क्या सुनगन मिली है इन लोगों को। साइमा की मुकम्मल कोशिश थी माँ के जहन को ट्रैक पर लाने की। बेगैरत कहेंगे, सुनगन पर वो क्या रिश्ता छोड़ेंगे, पहले अपने गिरबान में तो झाँके। अवारा जवारी नशई, अरे गैरत ना आई इन्हें इनकार करते। चाची हमारे गुस्से के उल्टा सीधा बोलना शुरू होगी तो साइमा माथा पीट के रहेगी। बस मैंने कह दिया वासिफ के अब्बा, अब मैं अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी के अभी से घर बुलवाओ, वरना मैं चली। चची ने खुली धमकी दी। अरे नेक वक्त छली हुई है, इसे तो किसी पार लग जाने दे। चचा ने हिचकिचाते हुए रानिया की तरफ इशारा किया तो चची मजीद भड़क उठी। अरे मेरी तरफ से पार लगे या डूबे मरे कहीं जाके, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस सदमे से खुदकुशी कर ले तो गैरतमंद कहलाए। मैं तो एक पल भी अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं देख सकती अब। हाँ तो और क्या अब्बा, वो भला काहे की सज़ा भुगत रही थी, ये तो अब रुखसत होने से रही। साइमा ने तनफ़्फ़ुर से कहा तो वासिफ की यकीनी आमद का अंदाज़ा लगाते अंदर कपड़े तय करती रानिया के हाथ कप कपा से गए। वो कितनी ही देर से फ़ोन पर मसरूफ़ गुफ्तगू थी। आदिल जी भर के बोर हो रहा था। कितनी देर से चैनल बदल बदल के इसने टीवी ऑफ़ कर दिया और अब पहलू बदल बदल के भी बेजार हो गया था। वो शगुफ्ता से चेहरा बिल्कुल सामने था, मगर किसी और से महवे गुफ्तगू। वो कीना तो नज़रों से इसे देखने लगा। वो किसी बात पर पहले मुस्कुराई और फिर खुल के हंसी। मोतियों की लड़ियों से दांत और सुरख मरतूब होंठ। आदिल की बेजारी दिलचस्पी में बदलने लगी। वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मतवज्जा था और ये इसकी तवज्जो ही थी जिसने तमकीन को बेतवज्जा कर दिया। गुफ्तगू से इसकी तवज्जो हटने लगी और वही टेलीफोन कॉल जो शायद अभी मज़ीद आधा घंटा चलती, इसने मुख्तसर करते हुए खुदा हाफिज़ कह दिया। क्या है, आराम से फ़ोन भी नहीं सुनने देते। वो फ़ोन रखते जज्बत सी हुई तो आदिल अश कर उठा। वाह बेगम, कुर्बान जाऊँ आपकी मुख्तसर नवाई के। पिछले 1 घंटे से बातचीत जारी थी। एक दूसरे के मुल्की हालात तक पर बातचीत हो चुकी थी और अभी मैंने ढंग से बात करने नहीं दी। इसने तंज़िया अंदाज पर वो खुल के हंसी और रिमोट उठाकर टीवी ऑन करते हुए इसके साथ ही बैठ गई। जेलस हो रहे हैं साला, कहाँ से फ़ोन कर रहा था इतना लंबा? आदिल ने इसके शाने पर बाजू फैलाते हुए इसे खुद से नज़दीक किया तो इसने आंखें दिखाई। खबरदार जो मेरे भाई को ये उल्टा सीधा पुकारा तो। उल्टा कहाँ, तुम्हारा भाई सीधा सीधा मेरा साला ही होता है। वो मज़े से बोला। कह रहा था इंशाल्लाह 3-4 माह तक वहाँ से अपना काम समेट कर पाकिस्तान आ जाएगा। तमकीन ने इसे कदरे घूरते हुए बताया। हाँ, यानी तुम्हारा कायम मुकाम मैका आ रहा है। आदिल ने आ भरी। अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप ना सही भाई का दम ही गनीमत है मेरे लिए। वो अजुर्दा होने लगी तो आदिल फ़ौरन ही बात बदल गया। यानी वो मामू बनने के तकरीबन 1 माह बाद आएगा। हिसाब लगाते हुए इसने कहा तो वो शर्मा सी गई। चलो शादी तो अटेंड नहीं की इसने, अब चिल्ड्रन सेरेमनी ही अटेंड कर लेगा। आदिल ने बर्जस्तगी से कहा। खुदा करे तब तक अबू भी हमसे राज़ी हो जाए। तमकीन ने दुआई अंदाज में कहा तो आदिल ने सर झटका। तुम इन्हें जानती नहीं हो, बेकार की दुआएं मांग रही हो। वो इतनी कम कीमत पर राज़ी नहीं होंगे। लो, दादा बनना के कम कीमत है? वो बुरा मानकर बोली। पहले तुम बताओ, बाप बनना क्या कीमत या क्या मानी रखता है? आदिल ने तासुफ़ में संजीदगी से पूछा, फिर बोला।
جس شخص کو اپنی اولاد سے دور ہونے میں کوئی افسوس نہیں ہوتا وہ دادا بن کے کیا خوشی محسوس کریں گے؟ میں نے خود سنا ہے اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ پوری یقین لہجے میں بولی۔ انہیں بھی سود سمیت سب حاصل کرنا ہی پسند ہے۔ وہ استدعائیہ انداز میں کہتا تمکین کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اگر کبھی ہم سے راضی بھی ہوئے تو سود سمیت قیمت وصول کر کے ہی ہوں گے۔ ایک تو آپ نا باتیں اتنی مشکل کرتے ہیں۔ وہ ذرا سا جھنجھلائی تو عادل مسکرائے، شرارت سے بولا، تو چلو باتیں نہیں کرتے، خاموشی کی زبان میں گفتگو زیادہ دلچسپ اور پیاری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے تمکین پر ایک کھسکی، بہت بہت شکریہ جناب کا۔ ایسے کیسے شکریہ؟ ابھی تو تمہیں حال دل سنانا ہے، پیار کی بارش میں بھگونا ہے، مدھم لہجے میں کہتا وہ اسے پریشان کر گیا۔ اس کی سراسیمگی پر عادل کو بے اختیار پیار آیا تھا۔ احراز نے رشیدہ بیگم کو بتایا کہ رانیہ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور انہیں اس کا پرپوزل لے کر دوبارہ جانا ہے، تو وہ بے حد متفکر ہوئی۔ جب انہوں نے نگینہ سے بات کی تو وہ دور کی کوڑی لائی۔ کیا پتہ راضی بھائی نے یہ منگنی، ارے اسے کیا پتہ کسی کا؟ انہوں نے اس کا وہم دور کرنا چاہا تو ابرار نے طنزیہ کہا، آپ بھی بڑی بھولی ہیں امی جی، موصوف اس لڑکی سے مکمل رابطے میں ہیں، تبھی تو انہیں منگنی ٹوٹنے کی اطلاع ملی ہے۔ مگر کچھ بھی تھا، رشیدہ بیگم کو احراز کی بات ماننا ہی تھی۔ اس قدر فرمانبردار بیٹے کی ایک جائز فرمائش کو وہ کسی طرح رد نہیں کر سکتی تھی۔ سو اب دوبارہ سے چچی کے ہاں موجود تھی۔ اس بار فقط نگینہ ہی ان کے ساتھ آئی تھی۔ ہاں مگر احراز کو وہاں ہونے کا اس قدر پکا یقین تھا کہ اس نے انہیں خالی ہاتھ جانے کو منع کیا۔ سو رشیدہ بیگم تحفے تحائف اور مٹھائی پھلوں سے لدی پھندی وہاں پہنچی تھی۔ چاچی کے تو مانو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے اور سائمہ خوش تھی کہ اس کے حسن کا جادو چل گیا۔ وہ لوگ دوبارہ اتنے اہتمام کے ساتھ آئے تھے۔ چچی نے بھی دل کھول کر ان دونوں ماں بیٹی کی تواضع کی۔ رانیہ اسکول سے لوٹ چکی تھی، آج احراز سے اپنے گھر والوں کی آمد کا مجردہ سنا چکا تھا اور اب وہ لرزتے دل کے ساتھ اندر کمرے میں بیٹھی سائمہ کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اپنا دکن کا نیا سوٹ پہن کر اب ہلکے پھلکے میک اپ میں مصروف سائمہ اور اسے چھیڑتی صوبیہ۔ رانیہ کو اپنی شامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی ان لوگوں نے اپنا مدعا پیش نہیں کیا تبھی ماحول اس قدر پرسکون تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس منحوس کا سایہ نہیں پڑا مجھ پر، کیسے کھینچے چلے آئے یہ لوگ۔ سائمہ نے خاموش بیٹھی رانیہ کو تنفر سے دیکھا، وہ خود میں مزید سی سمٹ سی گئی۔ تبھی چچی افتاؤں خزاں اندر آئیں۔ آئے ہائے اب بس بھی کر دے سائمہ کی بچی، ادھر وہ انگوٹھی پہنانے کو بے چین ہوئی جا رہی ہیں۔ چچی کی خوشی بے پایہ تھی، رانیہ کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد یہ سارا منظر تبدیل ہو جانا تھا۔ اس نے اندازہ لگانا چاہا کہ حقیقت آشکار ہونے پر اس کا کیا حال کیا جائے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں تینوں بچیوں کو بلائیں، اس کل مہم قسمت ماری کو بھی جانا پڑے گا ساتھ۔ چچی نے کینہ توز نظروں سے رانیہ کو دیکھا تو اسے لگا وہ ان کی نگاہوں کے شعلوں سے جل کے بھسم ہو جائے گی۔ آج اس نے قدر صاف اور بہتر سوٹ پہن رکھا تھا جس کا گلابی دوپٹہ اس کی رنگت سے مل رہا تھا۔ چچی دانت پیس کے رہ گئی۔ اس کی بیٹیاں دل کھول کے پھل فروٹ کھاتی تھی جبکہ رانیہ جیسی گلابی رنگت انہیں نصیب نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ نین نقش جو اس نے اپنی ماں سے چرائے تھے۔ ان کی تو بات ہی کیا تھی، کمبخت ماری کو جوتیاں بھی وٹامن کی گولیاں کی طرح لگتی ہیں، چچی اکثر جل کے کہا کرتی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے، اس کا سایہ ڈالنا ضروری ہے؟ سائمہ بگڑی، دفع کر اسے، اس کا سایہ اب کیا ڈلے گا؟ وہ لوگ تو ساری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اب بات پکی کر کے ہی جائیں گے، چچی نے اتفاقرانہ انداز میں کہتے ہوئے رانیہ کو حقارت سے دیکھا۔ رانیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے یا پھر اندر جانے سے انکار کر دے، مگر دونوں ہی صورتوں میں جان کی خلاصی تو ممکن نہ تھی۔ سو ان دونوں بہنوں کے پیچھے وہ مریل قدموں سے بیٹھک میں پہنچ گئی۔ وہ چچی کے ساتھ بیٹھی اور سائمہ صوبیہ دونوں بہنیں رشیدہ بیگم کے عین سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئیں۔ نگینہ نے سائمہ کی تیاری سر پر لیا دوپٹہ اور شرمایا سا انداز دیکھ کر ماں کو اشارہ کیا تو وہ بھی قدرے پریشان سی ہوگی۔ میرے خیال میں پھر بسم اللہ کی جائے۔ رشیدہ بیگم نے پرس ٹٹول کر ایک خوبصورت سی مخملی ڈبیا نکالی جس میں بیش قیمت خوبصورت انگوٹھی موجود تھی۔ رانیہ کی رنگت فک پڑنے لگی، ہاتھ پاؤں میں جیسے حرکت کرنے کی سکت ہی نہ رہی۔ رشیدہ بیگم انگوٹھی ہاتھ میں لیے اپنی جگہ سے اٹھی اور چچی کی طرف بڑھی۔ ارے بہن تکلف کیا کرنا، آپ اپنے ہاتھوں ہی مبارک کام کر دیں۔ چچی نے سمجھا کہ وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دینے لگی ہے، بڑی خوش دلی سے بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، خدا بچی کے نصیب اچھے کرے۔ رشیدہ بیگم نے قصداً مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ سمجھ پاتا انہوں نے رانیہ کا بایاں ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ چچی کے آس پاس جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ مسلسل چہچہاتی چہمگوئیاں کرتی صوبیہ اور خوامخواہ شرمائے جا رہی سائمہ کو بھی سانپ سونگھ گیا، اور رانیہ کو اپنے دل کی دھک دھک اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، بلکہ آنے والے وقت کی چاپ بھی۔ رشیدہ بیگم نے کسی کے بولنے سے پہلے کہنا شروع کر دیا، دیکھیں بہن ہم پہلے بھی بڑی آس امید لے کے آئے تھے مگر تب یہ بچی شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھی، اس لیے چپ چاپ لوٹنا پڑا، مگر اب خبر ملی کہ خدا نے پھر سے راستہ کھول دیا تو میں رہ نہ سکی۔ خیر نصیب کی بات ہے ساری، مبارک ہو آپ کو بھی کہ اس کی کم نصیبی بد نصیبی نہیں بن پائی۔ اور چچی وہ تو صدمے سے ساکت پڑی تھی، کئی مغالطات حلق تک آ کر واپس لوٹ رہی تھی، وہ گالیاں وہ کوسنے جو وہ رانیہ کو دینا چاہتی تھی۔ رانیہ تو گویا بے جان ساکت بت بنی بیٹھی تھی۔ دیکھیں جی، چچی نے اپنے اکھڑ انداز میں لوٹتے ہوئے سنبھل کر کہا، ہم شریف اور عزت دار لوگ ہیں، آپ نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے منگنی شادی کو؟ لو جی امیر ہوں گے تو اپنے گھر، ہمیں اس سے کیا تعلق واسطہ؟ چچی نے قدر غصے میں آ کر اب رانیہ کی انگلی سے انگوٹھی یوں اتاری کہ اس کی انگلی ہی چھل گئی، وہ سسک کر رہ گئی۔
ना जानना पहचानना, हमने लड़का देखा भाला, ऐसे ही हम शरीफों में मंगनियाँ नहीं होती। तमस्कर से कहती हुई चची ने अंगूठी वस्ती मेज़ पर फेंकने के से अंदाज में रखी तो नगीना का जी चाहा रशीदा बेगम फ़ौरन इस औरत पर लानत के 4 हरूफ भेजकर उठ जाए, मगर वो तहम्मुल से मुस्कुरा दी। चलिए ठीक है, गलती वाकई हमारी, आपका एतराज़ बजाय, आप जब जी चाहे आए लड़के से मिल लें, परख लें, अभी फ़िलहाल शगुन कर लेते हैं। रशीदा बेगम ने अपने परस में हज़ार के कई करारे नोट निकाले तो चची की हरीस आंखें चमक उठी। जी तो चाहा कि फ़ौरन ही झपट ले, मगर इसे एहसास था कि ये ऐशो इशरत साइमा का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में रानिया का मुकद्दर बनने वाला है। सो दिल पर कड़ा जबर करके सख्ती से बोली, नहीं अभी आप गुस्सा करें या नाराज़ हो, मगर मैं इसके चचा से बात किए बगैर कुछ लेन देन नहीं कर सकती। आप अपना फ़ोन नंबर दे जाए, मैं आपको इतला कर दूँगी। चची की बदमिजाजी और बेरुखी के बावजूद रशीदा बेगम ने नगीना से घर का फ़ोन नंबर लिखवा कर चची के हवाले कर दिया। इस शापर पर रानिया के 2 सूट और इसमें आप सब घर वालों के, ये तो आपको रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये मैं तोहफ़ा लेके आई हूँ, वापस नहीं ले जाऊँगी। रशीदा बेगम ने मुस्कुराते हुए साइड पर पड़े बड़े बड़े 2 शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया और फिर कहा फिर मेज़ पर से अंगूठी उठा ली। ये मैं फ़िलहाल रख लेती हूँ, हालांकि ये कोई अच्छा शुगुन नहीं है, मगर बहरहाल आपका भी हक बनता है कि आप हमारे यहाँ आएँ, लड़का देखें, इसका घर बार देखें, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। इन्होंने नगीना को उठने का इशारा किया जो तने तने नकूश लिए बैठी थी। इसे रशीदा बेगम के इतने मुतहम्मिल अंदाज पर हैरानगी के साथ साथ नागवारी भी महसूस हो रही थी। चची ने महज हंकारा भरा अब हाथ जो कुछ आया था इसे तो वो गंवाना नहीं चाहती थी। वो दोनों माँ बेटी रुखसत हुई तो चची गुरा कर रानिया पर झपकी, नाम मुराद कल मुही काले नसीबों वाली, खा गई मेरी बच्चों की किस्मत। इसे बारों से पकड़ते चची ने थप्पड़ों से इसका मुंह लाल कर दिया। मैं तो पहले कहती थी अम्मा, ऐसे ही कोई आकर अनजान लड़की का नाम नहीं ले लेता, ये राना लगा रखा होगा कहीं बाहर। साइमा की तो दुनिया ही लुट गई थी, सो वो अभी तो वो जहर ही उगल सकती थी। अरे बोल बता, कौन सा तेरी माँ का कसम। चची ने मुगलाजात बकना शुरू कर दिए। मारते मारते हाथ थक गए तो उसने अपनी जूती उतार ली। इसके लिए कहीं जाए बनानी थी, रोती बिलकती हाथ जोड़ती वो चची की ठोकरों की जद में थी। चल अम्मा दफ़ा कर नहुसत की पोट को। सोबिया को इस पर तरस तो नहीं आया, मगर वो बोर ज़रूर हो गई थी और सबसे ज़्यादा तो शापस में बंद तोहफे तोहफ़ देखने की जल्दी थी। अब साइमा का रिश्ता वहाँ होता ना होता, जो चीज़ हाथ आई थी इसका नज़ारा तो ज़रूरी था ना। मरती नहीं मरदूद, जान छूटे मेरी बच्चों की। चची हाँपती कांपती सोबिया का सहारा लिए बैठक से बाहर निकली। साइमा ने भी अपने नाम नहाद सोप पर लानत भेजते सोपर उठाए और इनके पीछे लपकी। रानिया वही नीम जान वजूद लिए सिसक रही थी। राजी भाई को तो लगता है दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी कौन सी कलोपैतरा रह गई कि वो ख्वाम खा जा के अपनी बेइज्जती करवाएं हम। नगीना घर आके माँ से उलझने लगी, आहिस्ता बोले ज़रा, राजी भाई सो रहे हैं। शबीना ने इसे अपना वॉल्यूम कम करने को तो कहा तो रशीदा बेगम अपने कमरे में आ गई। ज़िंदगी इसने गुजारनी है, अब जबकि वो अपने मुंह से किसी के लिए कह रहा है तो मैं क्या एतराज़ करूँ। वो उल्टा इससे पूछने लगी। नगीना चमकी, वाह वाह, अभी आपको एतराज़ की वजह मिली ही नहीं, इतनी ज़िल्लत सह कर भी। ओफ़ो भाई, गलती भी तो हमारी थी, अभी वो लोग वाकई हरास से तो मिले ही नहीं, ऐसे कैसे लड़की का रिश्ता दे देते, बाहर थोड़ा ही बैठी है। खुदा के लिए अम्मी, यूँ लगता है जैसे आप पर भी राजी भाई का असर हो गया। मैं कहती हूँ इससे लाख अच्छी लड़कियाँ बैठी हैं रिश्तों के इंतज़ार में, उनके घर वाले तो पाँव धो धो के पिए हमारे। नगीना चिढ़कर बोली, देखो इन लाखों में वाकई ऐसी सादा और मासूम लड़की नहीं होगी। कुछ पाने के लिए अगर थोड़ी बहुत बर्दाश्त से काम लेना पड़ गया तो क्या, मुझे घर में रहकर घर बसाने वाली चाहिए, शौहर को लेकर उड़ती फिरने वाली नहीं। रशीदा बेगम ने नरमी से समझाया, मगर वो यूँ ही बिगड़े हुए अंदाज में बोली, और वो जो हज़ारों के कपड़े थमाई हैं इन्हें, वो किस खाते में गए, चाहे वो रिश्ते के लिए इनकार कर दें। देखा नहीं था कैसे अपनी नुकीली को केल कांटों से लैस करके हमारे सामने बिठा दिया था। वो यकीनन इसी के रिश्ते की आस में थी। इसने साइमा की लंबी नाक को निशाना बनाया तो शबीना की हंसी निकल गई। वाह, अपनी नाव तो बहुत परफेक्ट रखा है इसका, एक से बढ़कर एक लड़की है यहाँ। मुझे समझ नहीं आती राजी भाई की तरह आपकी सुई भी इसी पर क्यों अटक गई है। शबीना की बात को नज़रअंदाज करते वो सख्त बेजार नज़र आ रही थी। मुझे पता है मैं जितना भी तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हें समझ आने वाली नहीं। रशीदा बेगम ने तहम्मुल से कहा तो वो बिगड़े हुए अंदाज में बोली, कल को जब वो मियाँ की लाडली और मनपसंद इसे लेकर उड़ गई ना तो फिर पूछूंगी आपसे। बेवकूफ़ लड़की, पाँव तो ये धो धो के पिएगी हमारे, जिसे इसकी चच्ची के शिकंजे से निकाल के लाएंगे हम। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो नगीना की जहन की गिरा खुली हो या ना खुली हो, इसके गायब दिमागी की कैफियत में सर ज़रूर हिला दिया था। अम्मी मेरे काम का क्या बना, इब्रार ने अंदर आते पूछा तो इन्होंने इसे कदरे घूर के देखा, कुछ भी नहीं। वो बड़े खुशगवार मूड में अंदर दाखिल हुआ था, फ़ौरन ही तेवरियाँ चढ़ा बैठा। मैंने आपको कहा भी था, फिर भी। हाँ फिर भी, वो कतियत से बोली तो कमर सीधी करने की गर्ज से लेटी नगीना उठ बैठी। क्या हो गया है, वैसे लुटाने के लिए तो बहुत है इनके पास। मैंने 2-2.5 लाख क्या मांग लिए, वो दिवालिया हो गए हैं। इब्रार ने हर दर्जा बदतमीज़ी का मुजाहिरा किया। नगीना दंग से देखने लगी। 2-2.5 लाख, भला तुम क्या करोगे, वो मुतहैयर सी पूछने लगी। तो रशीदा बेगम ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ पूछो ज़रा इससे, कौन सा बिज़नेस शुरू करने लगा है जो मैं आंखें बंद करके 2-4 लाख से थमा दूँ। तो फिर ठीक है, मैं चाहे चोरी करूँ या डाका डालूँ, मुझे फिर कोई ना पूछे। वो भड़क कर कहता दंदनाता हुआ चला गया। अल्लाह, इसे क्या हो गया, नगीना परेशान सी होकर माँ से पूछने लगी। कहता है दोस्त के साथ कारोबार में रकम लगानी है। अब क्या मैं इसके बिजनेसमैन दोस्तों को नहीं जानती क्या, इन्होंने तंज किया। ओफो, आप भी ना कल हज़ारों बाजार में उड़ा दिए बेमकसद, महज राजी भाई के कहने में आकर। आज वो किसी मकसद के लिए कुछ रुपये मांग रहा है तो दे दें, कर लेने दे तजर्बा, वो आराम से बोली।
ہزاروں اور لاکھوں میں بہت فرق ہوتا ہے بیوقوف. اور جہاں تک بات ہے کل ہزاروں لگانے کی، تو جس کی کمائی ہے اسی کی فرمائش پر لگائی تھی. ہاں، اور جو طوطی نے باتیں سنائی تھی وہ کیا ہوئی؟ ہم شریفوں میں ایسے منگنیاں نہیں ہوتی. نگینہ نے چچی کی کامیاب نقل اتاری تو اپنے کمرے میں سوئے ہوئے دونوں بچوں کو دیکھ کے آتی شبینہ کی ہنسی نکل گئی، مگر وہ سخت غصے میں تھی. اس منحوس صورت کو ہم شریف نہیں لگے کیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی آپ یہ ناک رگڑ رگڑ کسی لڑکی کو کیوں مانگ رہی ہیں؟ جب مانگ لوں گی تب پوچھنا. وہ اطمینان سے لیٹے ہوئے بولی تو شبینہ نے رائے دی، ویسے لڑکی تو کافی پیاری ہے، حالانکہ اتنے اچھے حلیے میں بھی نہیں تھی، ان ماں بیٹیوں سے بالکل الگ. وہ وہاں اچھے حالات میں بھی ہے بھی نہیں. دیکھا نہیں اس کی چچی کا سلوک؟ ابھی تو بعد میں جانے کیا درگت بنی ہوگی. رشیدہ بیگم نے تبصرہ کیا تو وہ بھی ناگوار تاثرات لیے ان کے پاس ہی آڑی ترچھی لیٹ گئی. چچا بہت افراتفری میں گھر اندر داخل ہوئے. بیٹھک کا دروازہ کھول کر وہ باہر دروازے کی طرف بڑھے تو چچی ہائے ہائے کرتی اس کے پیچھے لپکی. میں کہتی ہوں میاں ایسی کیا قیامت آ گئی ہے؟ صبر کرو نیک وقت مہمان آیا باہر. وہ اسی اجلت میں کہتے باہر کا دروازہ بند کر کے بیٹھک کی طرف بڑھے تو چچی بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ تخت پر لیٹ گئی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آ کر چائے کا کہا تو بیزاری سے بولی، آ گیا ہوگا پھر کوئی مفت خور، گھر میں کوئی نہیں دھرا کھانے کو. تم چائے تو بناؤ، آتے ہوئے میں لڑکے کو کہہ کر آیا ہوں کچھ چیزیں لے آئے گا. وہ کہتے ہوئے چلے گئے جبکہ چچی نادیدہ مہمان کو کوستی اٹھ کے لڑکیوں کو چائے کا کہنے لگی، اماں یہ باورچیوں والے کام مجھ سے نہیں کہا کرو. سائمہ کسی فلمی رسالے میں مگن تھی، ناگواری سے بولی تو چچی کا پارا ہائی ہونے لگا. ہاں، اور تیری جگہ اسی باورچی کو بیاہ دوں گی. ابھی رانیہ آتی ہوگی، اس کو کہنا وہ کہ مفت کی توڑنے بیٹھی ہے. صوبیہ نے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی رانیہ کا نام آگے رکھ دیا. لعنت ہے تم دونوں پر، مفت کی توڑنے وہ بیٹھی ہے تم. اب بھلا اس کے آنے تک مہمان کو سوکھے منہ بٹھائے رکھے گا تمہارا باپ. چچی نے دونوں کو آنکھیں دکھائی مگر ادھر اثر کس سے تھا. مجبوراً انہیں سلواتے سناتے ہوئے چچی کو خود ہی تردد کرنا پڑا، مگر عادت چھوٹ جانے اور باورچی خانے میں رانیہ کی مکمل ڈیوٹی لگ جانے کے باعث چینی پتی کے ڈبے بھی ملنے میں وقت لگ گیا. اسی اثنا میں رانیہ آ گئی تو چچی کی طبیعت بحال ہوئی. چل رہی 2 کپ چائے بنا، بلکہ 1 کپ میرے لیے بھی بنا لینا. گرمی میں چلچلاتا دھوپ وجود لیے وہ پنکھے کی ہوا کو ترستی شولڈر بیگ کو کرسی کی پشت سے لٹکا کر باورچی خانے میں گھس گئی. تھوڑی دیر میں ہم سایوں کا لٹکا چائے کے ساتھ پیش کیے جانے والے لوازمات دے گیا تو چچی نے فروٹ کیک، نمکو اور پیسٹریاں اور بسکٹ کا ڈبہ دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ لیا. ایسا کون سا سیٹھ آ گیا ہمارے گھر؟ پھر احتیاطاً رانیہ کو اچھے کپ نکالنے کی تنبیہ کی. ہو سکتا ہے کوئی منافع بخش سامی ہو. چچی کے حریص ذہن میں سوچ لہرائی تھی. چائے لینے چچا آئے تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. نہ میں کہوں کوئی اتا پتہ تو دو، کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ بس نیک وقت سمجھ لو ہماری بچی کو تقدیر خود چل کے ہمارے دروازے تک آ گئی ہے. وہ ٹرے اٹھا کر بیٹھک کی طرف بڑھتے ہوئے بولے. چچی کی تسلی تو کیا ہوتی، اس کی بے چینی اور بڑھ گئی. رانیہ جلدی سے کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں گھس گئی جبکہ چچی وہیں تخت پر لیٹی دل کی بے تابی کو دبانے میں مصروف تھی. کافی دیر بعد چچا باہر آئے تو اس نے یہی سمجھا کہ مہمان کو رخصت کر کے آئے، مگر یہ چچی کی خام خیالی تھی، وہ چچی کو بلانے آئے تھے. نہ میں کہتی ہوں میاں دماغ تو نہیں گھوم گیا اس عمر میں؟ ایسا کون تھا تمہارا مہمان آ گیا جس سے میرا ملنا ضروری ہے؟ چچی کے دل میں خود بد مچی تھی مگر اوپر سے خفگی کا مظاہرہ قابل دید تھا. ساتھ ہی ساتھ وہ اندر جانے کے لیے دوپٹہ بھی ٹھیک کرتی جا رہی تھی. ارے تم آؤ تو داد دو گی میری عقل مندی کو. چچا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. چچی بڑبڑاتے ہوئے بیٹھک کی طرف بڑھی. وہ خوش شکل اور خوش لباس سا نوجوان تھا جس نے چچی کو دیکھتے اٹھ کر خوش دلی سے سلام کیا. اس کے لباس اور نشستوں پر خاص عمارت ٹپک رہی تھی. چچی متاثر سے اس کے سامنے بیٹھ گئی. قیمتی موبائل، چمکتی رسٹ واچ چچی کو مہمان کے خاص ہونے کا اچھی طرح بتا رہے تھے. یہ احراز صاحب ہیں. چچا نے یوں تعارف کروایا جیسے وہ امریکہ کا صدر اور اس کا اتنا تعارف ہی کافی ہو. چچی نے بھی ایسے سر ہلایا جیسے سب سمجھ گئی ہوں، مگر اگلا لمحہ دھماکے خیز تھا. یہ اپنی رانیہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں. تعارف پورا ہوا تو چچی کو لگا وہ سن سی ہو گئی ہوں. اس کلموہی جنم جلی کے ایسے روشن نصیب. پہلے رشیدہ بیگم جیسی متمول گھرانے کی عورت اس کے رشتے کی طلب میں آئی اور اب یہ چمکتا دمکتا شانداز شخص. وہ تو کوئی جواب دینے سے بھی گئی. یہ بتایا تھا کہ ہفتہ بھر پہلے ان کی والدہ بھی آئی تھی مگر ادھر سے کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا، اس لیے انہیں مجبوراً خود آنا پڑا. چچا نے شاکی نظروں سے چچی کو دیکھتے ہوئے تفصیل بتائی. چچی نے انہیں رشیدہ بیگم کی آمد کی ہوا بھی لگنے نہیں دی تھی. چچی کے منہ سے گہری سانس نکلی. تو یہ رشیدہ بیگم کا ہی بیٹا ہے. چچی کے ذہن میں جھماکا ہوا. ماں تو ماں، بیٹا بھی رانیہ بی بی کا عاشق نکلا. اب سائمہ کے نصیب ٹھنڈے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، مگر اس رشتے کا جواب دینا بھی عاقبت نااندیشی تھی. چچی نے گہری نظروں سے ایک بار پھر راز مصطفیٰ کا جائزہ لیا. وہ کہیں سے بھی ہلکا سامی نہیں لگ رہا تھا. مگر میں نے ان کی امی کو بتایا تھا کہ رانیہ کی منگنی ہو چکی ہے. چچی نے قدرے رکھائی کا مظاہرہ کیا تو چچا جذبس ہو گئے. وہ تو کسی صورت بھی یہ رشتہ ٹھکرانے کے حق میں نہیں تھی. مگر میری اطلاع کے مطابق تو منگنی ٹوٹ چکی ہے. اعراز نے مسکراتے ہوئے سکون سے کہا تو چچی تنکی. ایسے تھوڑی ہو جاتی منگنیاں، ہزاروں کا خرچہ کیا تھا ہم نے، اتنے تحفے تحائف دیے، کپڑے لتے، ابھی تک قرضہ نہیں اتر رہا. اس کی کمائی سے اتر رہا ہے اب سب. چچی کی کمینگی کی کوئی حد نہیں تھی. چچا کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی. منگنی کا ایک چھلا تک تو جڑا نہیں تھا ان لوگوں سے لڑکے کے پہنانے کے لیے، محض لڑکے اور اس کی ماں کا ایک جوڑا کپڑوں کا اور کچھ پھل مٹھائی. ہاں البتہ ان لوگوں نے کافی اہتمام سے بات پکی کی تھی. جی میں سب سمجھتا ہوں، آج کل مہنگائی بھی تو بہت ہو چکی ہے، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، اب جتنا اور جو بھی خرچہ آئے گا وہ میں خود کروں گا.
احراز کو چچی کی بدنیتی کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ آرام سے اس نے کہا تو چچی کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ آسان شکار تھا اس لیے آرام سے جال میں پھنس رہا تھا، اور پہلے کا قرضہ وہ کون چکائے گا؟ ابرو چکا کر پوچھا۔ چچا کی طرف دیکھتے ہوئے احراز نے استفسار کیا، کتنا قرضہ ہے؟ چچا بیچارے پوکھلا کر قمیض کی آستین سے پسینہ پہنچنے لگے۔ ارے ان سے کیا پوچھتے ہو میاں، مجھ سے پوچھو، سارا بار میں جس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ چچی نے فوراً سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ 20-25 ہزار کے لگ بھگ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ اب جب تک اس بوجھ سے نجات نہیں ملتی تب تک اس یتیم کی رخصتی کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ بہت دل سوزی سے کہہ رہی تھی۔ احراز نے اگلی بار بات کیے بغیر پینٹ کی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور 5-5 ہزار کے 5 نوٹ نکال کے چچی کی طرف جانب بڑھائے۔ یہ لے، ان سے اب بآسانی وہ قرضہ چکا سکتی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ چچا گمسم بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ نوٹ تھامتے ہوئے چچی کے ہاتھ لرزنے لگے، مگر اس نے نوٹ تھامنے میں قطعاً دیر نہیں کی تھی۔ اب اگر میرے گھر والے آئیں تو آپ ڈائریکٹ انہیں شادی کی تاریخ دیں گی، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ چچی کے منہ سے شیرہ ٹپکنے لگا۔ ارے میرے بچے فکر ہی مت کرو، ارے روشن پیشانی والی ماں اور ویسا ہی نیک طبیعت کا بچہ، ارے میں تو دل پہ پتھر رکھے بیٹھی تھی کہ یہ منہ قرضہ کسی صورت اترے اور میں بہن جی کے در پر حاضری دوں۔ چچی نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھے۔ احراز نے گہری سانس بھری تھی، پھر کستن مسکرایا اور اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے خود بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھے اجازت دے۔ ارے بیٹا جلدی کہے گی، کھانا کھانا کھا کے جاؤ، اپنی رانیہ کے ہاتھ میں تو جادو ہے جادو، سبزی پکائے تو اس میں بھی گوشت کا ذائقہ آتا ہے۔ چچی نے شفقت کا وہ مظاہرہ کیا کہ کیا ہی اتنی محبت اپنی بیٹیوں کے لیے اور اس کے لہجے میں ٹپکی ہوگی۔ رانیہ کے ذکر نے احراز کے دل پر چھائی پسماندگی اور کثافت کو یکلخت دور کر دیا۔ اسے خیال ہے کہ جس کے حصول کے لیے وہ یہ سب کر اب بذات خود بہت قیمتی تھی۔ اب وہ وقت بھی دور نہیں، کھانا وانا بھی کھا لیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ احراز نے بشاشت سے کہتے ہوئے چچا کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اور بیٹا وہ شادی کا خرچہ؟ چچی نے اپنی حریص نظریں اس پر ٹکاتے ہوئے جسے بہت ہچکچا کر کہا تو چچا کا جی چاہا کھڑے کھڑے ہی دفن ہو جائے یا کم از کم بیوی کو ہی کر دیں۔ چچا جو تیرے وچ جڑی کرتوت ہوندی تے اج بیوی ایسا حالہ نہ پہنچایا ہوندا تینوں۔ وہ آپ کا درد اثر نہیں، آپ صرف شادی کی تاریخ دیں، باقی سب میں خود دیکھ لوں گا۔ ہلکی سی خشک روی احراز کے لب و لہجے میں اتر آئی تو چچی نے چلاکی دکھانا چاہی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پر بیٹا ہمارے بھی کچھ رسم و رواج ہیں، ہزار خرچے ہیں شادی کے موقع پر۔ میں نے کہا نا وہ سب میری ذمہ داری، میرج ہال سے لے کر کھانے تک اب میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کا کام ہے صرف شادی میں شرکت کرنا۔ احراز کو اس چلاک فطرت عورت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ 25 ہزار پا کر بھی اس کی ہوس مزید بڑھ گئی تھی۔ ارے تو شرکت کیا ایسے ہی ہوگی، اپنی تیاری، بچیوں کے کپڑے لتے، مہمانداری۔ احراز کی نظروں میں تعصب اتر آئی، سے اس گھر میں رانیہ کی حیثیت کا اچھی طرح پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی میں دیکھ لوں گا، فی الحال تو آپ شادی کے لیے اگلے ہفتے میں کوئی تاریخ سوچ کے رکھیں، میری امی اور بہنیں کل پرسوں تک آئیں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا سلام کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ چچا میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اخلاقیات نبھاتے ہوئے اسے باہر تک ہی چھوڑ آتے۔ البتہ چچی نے دروازے میں لٹک کر گلی کے نکڑ پر کھڑی احراز کی گاڑی دیکھ کر کرلے پیٹ لیے۔ ارے میں اس حرام خور کی قسمت دیکھو، چھپڑ پھاڑ کے مل رہا ہے سب کچھ، کیسے سب کچھ لٹانے پر تیار بیٹھا ہے۔ کرارے کرارے نوٹ اور اتنی بڑی گاڑی، کل منہی میری بیٹیوں کی قسمت کھا گئی۔ چچی کا وویلا اپنی ہی نوعیت کا تھا۔ شرم کرو، اس کی قسمت کا ہی ملا جو ابھی کچھ دیر پہلے پلو سے باندھا تم نے۔ چچا نے جھلا کر کہا تو وہ چمکی۔ ارے واہ، شرم کا ہے کہ میری محنت ہے یہ تو، جوتے مار کے نکالتی اگر کوئی کنگلا عاشق ہوتا تو۔ بیٹیوں کی شادیاں کوئی سودے بازی نہیں ہوتی نیک بختے۔ چچا کے لہجے میں تھکن سی اتر آئی، مگر اتنے سالوں نہ سمجھنے والی چچی اب بھی کہاں سمجھتی۔ اچھا تم چپ رہو جی، اب اگر گھر بیٹھے خدا دے ہی رہا تو میں تمہاری طرح نہ شکری نہیں کر سکتی، چٹکیوں میں 25 ہزار دے گیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں واصف کے ابا جتنا دھن نکلوا سکتے ہو نکلوا لو، یہ لوگ تو خرید کے لے جائیں گے رانیہ کو۔ چچی کی تو رال ہی ٹپکنے لگی تھی، کسر رہ گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں ہاتھوں پہ سر گرا کے بیٹھ گئے۔ چچی نے خود سے سر جھٹکتی اپنی بیٹی کو یہ خوشخبری بتانے بھاگی جو رانیہ کے توسط سے ہی مگر 25 ہزار کیش کی صورت ان تک پہنچ گئی تھی۔ پہلے تو ان دونوں کو چچی کی بابت سارا معاملہ جان کر گویا سکتا ہی ہو گیا۔ لو اس میسنی کے عاشق اب گھر تک آنے لگے، اور اماں آپ مزے لے لے کے اس کی سٹوری سنا رہی ہیں۔ سائمہ ہوش میں آتے ہوئے بگڑی، مگر جب چچی نے آگے کی کہانی بتاتے ہوئے 5 نوٹ دکھائے تو اب تک بندھے ہوئے 5 ہزار نہ دیکھنے والیوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یہ تو واقعی عیش ہوگی اپنی، صوبیہ چہکی، مگر سائمہ کی آنکھوں میں تو موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ ہماری کیا عیش تو اس کمینی کی ہوگی ساری عمر کے لیے، ہمیں بھی کچھ کم فائدہ نہیں ہوگا اس کی شادی سے۔ چچی نے ابھی سے کوئی پلاننگ بنا لی تھی۔ اس چڑیل نے میرے لیے آیا رشتہ ہتھیا لیا، اور اماں ہم تو ان روپے سے کچھ مہینے عیش کریں گے، وہ ساری عمر انہی نوٹوں میں کھیلتی رہے گی۔ سائمہ کے اندر جلن ہی جلن بھر گئی۔ تو کیا کروں، انکار کر دوں اس رشتے سے؟ چچی نے دانت کچکچا کر سائمہ کو ایک دھمکا جڑا۔ سب سے پہلے یہ نوٹ واپس جائیں گے، پھر جو لڑکی کی ماں قیمتی کپڑے دے گی جو تمہارے جہیز کے ٹرنک سے باہر نکلیں گے۔ نہ میں کہتی تمہارے لیے کب آیا تھا یہ رشتہ، بلند بخت تو وہ نکلی، گٹر سے بچ کے پھولوں بھرے باغ میں پہنچ گئی۔ وہ لوگ تو آئے ہی اس کے رشتے کی طلب میں تھے، تم نے اپنی سی کوشش کر لی، اب تم انہیں پسند نہیں آئی تو یہ تمہاری قسمت۔ زندگی میں پہلی بار چچی نے سچ بولا تھا، ورنہ وہ اور کسی سچی بات میں بھی رانیہ کی حمایت کر جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سائمہ چہکو پہکو رونے لگی۔ اب تو وہی تمہیں اچھی لگے گی اماں، اچھی قیمت جو لے جا رہا ہے کوئی دفعہ۔ چچی نے ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر بڑی احتیاط کے ساتھ ان روپیوں کو پچھلی کوٹری میں اپنے کسی ٹرنک میں رکھنے چل دی۔
تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا، یہ سوچو کہ یہ پیسے ہمارے کتنے کام آ سکتے ہیں، تمہارا اچھا سا جہیز بن سکتا ہے، بلکہ شادی ہونے تک اور بعد میں بھی ہم ان سے پیسے نکلواتے رہیں گے۔ رانیہ کی کیا مجال جو وہ چوں بھی کرے۔ صوبیہ نے بڑے مدبرانہ انداز میں سے سمجھایا تو وہ چلائی، مگر یہ ضروری تھا کہ اتنا اچھا رشتہ اسی کو ملتا؟ دیکھو اگر اماں اسی رشتے کو جواب دیتی تو تم دونوں گھر میں بیٹھی رہتی، اب تو پھر بھی کچھ آ ہی رہا ہے، جا تو نہیں رہا۔ صوبیہ اس کی دلجوئی کی کوشش میں تھی، مگر اس کے دل میں حسد کے بھانپڑ بہت شدت پکڑ چکے تھے۔ وہ کسی طور یہ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی کہ رانیہ کی قسمت اتنی روشن ہو سکتی ہے۔ ویسے جے رانیہ ویاہ تو بعد بھی تو انہوں نے کھوایا نا، تو پھر دور پھیٹے منہ دے لیتے۔ سکندر حیات کی خوشی کا اندازہ ان کے موڈ سے لگایا جا سکتا تھا۔ فون پر انہوں نے رات کے کھانے پر اہم ترین مہمانوں کی آمد کا مجدہ سناتے ہی بہترین کھانے پکانے کی ہدایت کی تھی۔ میں لگتا روشین دی شامت آ رہی ہے۔ واہ میرے مولا واہ، کوئی تو ہے اس دنیا میں جن کی آمد سے ہمارے والد بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ روشین کی زبانی سن کر فرحین نے اوپر نگاہ اٹھاتے ہوئے گہری سانس بھری۔ چلو اب باتیں کم کرو اور مینیو بتاؤ کیا ہونا چاہیے ان اہم ترین مہمانوں کے لیے۔ روشین نے اسے ٹوکا تو وہ بے نیازی سے بولی، وہ تمہارا درد سر ہے، میں تو سب کچھ چکھ کے صرف رائے ہی دے سکتی ہوں۔ ہاں بڑھیا ہی فوڈ انسپیکٹر۔ روشین سے گھورتے ہوئے آسیہ بیگم کے پاس چلی آئی۔ پوچھتی تو کون آ رہا ہے؟ وہ متفکر ہوئی، خواہ کا ان کا موڈ بگڑتا اور اگر انہوں نے بتانا ہوتا تو وہ بتا دیتے، اہم ترین کی پخ نہ لگاتے۔ روشین نے کہا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ کھانے کا مینیو ڈسکس کرنے لگی۔ آج کافی عرصے بعد آسیہ بیگم نے خود کچن میں جا کر روشین کی مدد کی، ورنہ تو وہ باسلوبی کچن سنبھالے ہوئے تھی، مگر سکندر حیات کی یاد دہانی مہمان بہت اہم ہے، بہت معنی رکھتی تھی۔ سو عرصے بعد پورا گھر کھانوں کی سوندھی اور اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ سکندر حیات کے دیے ہوئے وقت سے پہلے ہی وہ لوگ سارا کچن سمیٹ کے فارغ ہو چکی تھی۔ میں تو ذرا اچھے والے کپڑے پہن لوں، پتہ نہیں کون آ جائے۔ فرحین کو فکر لگی تو وہ الماری کھول کے کھڑی ہو گئی۔ وہ ابو کے مہمان ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ان کے سامنے جانے کی اجازت بھی ہو یا نہیں۔ روشین نے بیڈ پر لیٹے لیٹے سے باور کروایا تو وہ ٹھٹکتی ہوئی پھر آرام سے بولی، لیکن اگر اجازت ہوئی تب تو جانا ہی پڑے گا نا، تمہارا تو چلو کہہ دیں گے کہ ہماری کام والی ہے، میرا طرف تو اکلوتی اور حسین بیٹی کے طور پر ہوگا۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ روشین کی ہنسی نکل گئی، پھر احتیاطاً اس نے بھی کپڑے بدل لیے۔ واقعی سکندر حیات کے موڈ کا کچھ پتہ نہ تھا، مگر رات کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آنے والے مہمانوں نے ان تینوں ماں بیٹیوں کو ہکا بکا کر دیا۔ چچا جان اور ان کی فیملی، ماں نوین اور اس کے شوہر، بلکہ چچا کے دونوں بیٹے عمیر اور امریکہ پلٹ عمر اپنی خیرت کو دباتے ہوئے آسیہ بیگم اور روشین فرحین نے اس کا حت الوسع خوش دلی سے خیر مقدم کیا۔ سکندر حیات تو بھائی اور اس کی فیملی کے لیے گویا دل و جان فرشراں کیے ہوئے تھے، اور دوسری طرف بھائی کی فیملی یہاں جیسے آ کر ان پر احسان کیے ہوئے تھی۔ چچی جان کی نحوست اور نوین کی سرد مہری چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ نوین کی ساری توجہ اپنے شوہر نوید الحسن پر تھی۔ آسیہ بیگم بیچاری اکیلی ہی اخلاقیات نبھا کر ہلکان ہو رہی تھی۔ ایسے منہ لے کے آنے تھے تو نہ آتے یہ لوگ۔ فرحین نے کچھ ہی کچن میں واشگاف الفاظ میں تبصرہ کیا تو روشین نے اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ کون سا شیشہ دیکھ کے نہیں آئے ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کیسی شکلیں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ فریج سے فریش سلاد کے پلیٹ نکالتے ہوئے آرام سے بولی تو روشین کو ہنسی آ گئی۔ پتہ نہیں اب کیا گیم کھیلنے آئے ہیں یہ لوگ، فرحین نے کہا تھا۔ ایک تو تم ہر کسی کو شک کی اینک پہن کے دیکھتی ہو، روشین نے اسے ٹوک دیا۔ ان لوگوں کی تاریخ ہی بہت مشکوک قسم کی ہے، کوئی صفحہ کھول کے دیکھ لو، مجال ہے بنا مفاد کے کوئی اچھا کام کیا ہو، کجا ہم سے صلح۔ وہ قطعیت سے بولی اور وہ واقعی سچ تھا، مگر فرحین کے سامنے یہ سچ بولنے کا مطلب اسے شے دینا تھا، اور وہ کام وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس نوین کو دیکھو، لگ رہا ہے دنیا میں اس سے پہلے تو جیسے کسی کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہونے کا چانس ہے، خصوصاً ہماری۔ وہ کچن سے ڈائننگ ٹیبل تک کے چکر لگاتی فرحین کے دل افروز تبصرے بھی سن رہی تھی اور اس کی منتیں بھی کری تھی کہ چپ ہو جائے، کہیں جو سکندر حیات کے کانوں میں کوئی ایک لفظ بھی چچا جان کی فیملی کے خلاف پڑ جاتا تو کوئی قیامت ہی آ جانی تھی۔ کھانے کے دوران ماحول قدرے بہتر ہو گیا۔ عمر نے ان دونوں بہنوں سے کافی تفصیلی انٹرویو لے ڈالا۔ نوین اپنے شوہر کے ساتھ مگن تھی، البتہ چچا جان کا انداز ہمت سرد تھا، مگر بہرحال وقت اچھے طریقے سے ہی گزر گیا۔ تو ان لوگوں کی رات کی واپسی پر سکندر حیات کا اچھا موڈ دیکھ کر ان تینوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مبارک ہو۔ آسیہ بیگم نے کھلے دل سے اس راضی نامے پر انہیں وش کیا تو وہ حقارت سے بولے، تو تم لوگوں کا کیا کارنامہ ہے اس میں؟ یہ سب میری محنت ہے کہ میرا بھائی دوبارہ مجھ سے مل بیٹھا، مگر میری ایک بات یاد رکھ لو آسیہ بیگم، اب اگر تم لوگوں نے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرے رشتوں میں کوئی دراڑ پڑی تو تم دنوں پہ اس گھر میں دکھائی نہیں دو گی۔ وہ ہکا بکا مبارکباد وصول کرنے کے انداز دیکھتی رہ گئی۔ تو آسیہ بیگم نے بھی چین نہیں سی نا، کرالی بےعزتی مل گیا سکون، میں نے چڑھایا ہوا سرے سکندر حیات نو۔ ان کے جانے کے بعد فرحین ماں سے الجھنے لگی، آپ کو کیا پڑی تھی مبارکباد دینے کی؟ یہ کون سی ایسی مبارک والی بات تھی؟ بلکہ ان لوگوں کو یہاں آنا ہمیشہ کسی نہ کسی فساد کا باعث ہوتا ہے، ہمیں سکون سے جیتے دیکھنا تو ان لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے۔ جو کسر رہ گیا وہ تم پوری کر لو، روشین نے چڑھ کر کہا۔ ہمیں تو کہتی رہتی ہیں اپنے باپ کو نہیں جانتی ہو، اور خود کیا ان سے واقف نہیں ہے؟ منانے دیں اکیلے ہی میں صلح کا جشن، انہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اب بھی کہاں تھمی تھی۔ روشین بے بسی سے ماں کو دیکھنے لگی جو اس سے زیادہ بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی ہم سایہ رانیہ کی بات طے ہونے کی
हम साई रानिया की बात तय होने की मुबारकबाद देकर गई थी। कल रशीदा बेगम और उनकी बेटियां शादी की तारीख रख गई थी। साथ ही वो ढेरों फ्रूट और मिठाई के 2 बड़े-बड़े टोकरे लाई थी, जिसे ख़राब होने के डर से मजबूरन ही सही मगर मोहल्लेदारों में तकसीम करना पड़ा। मोहल्ला भी इन्हीं जैसे लोगों पर मुश्तमिल था। इतनी अच्छी मिठाई खाने के बाद सुनगुन लेने के लिए अगर आना ही था तो हम सायों के लिए मुबारकबाद देने से अच्छा और कोई बहाना न था। जहाँ चच्ची मुबारकबादें वसूल कर करके आजिज़ आई हुई थी, वहीं साइमा गीली लकड़ी की मानद सुलग रही थी। सबको बता रही हूँ इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है अम्मा, ये भी तो बताओ कि खुद से भी कहीं यारी लगा रखी थी, जो वो लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे। वो बिगड़ कर बोली तो दस्तरखान पर खाना लगा दी। रानिया की रंगत फक पड़ गई। 25,000 पाकर चची का मूड इन दिनों बहुत खुशगवार था। सो रानिया फिलहाल इनके अताब से बची हुई थी, मगर इसे इस खुशगवारियत की वजह तस्मीर मालूम नहीं थी। अरे चल छोड़ भी, तेरी तो जलन ही ख़त्म नहीं होती। चची को भी इसकी रोज़ रोज़ की चकचक ने आजिज़ कर दिया था। बेजार आकर बोली, जल्दी है मेरी जूती। वो चटक ही तो गई, तिल मिलाकर बोली, और इस बेगैरत से चलूंगी मैं? पहले मेरे भाई पर डोरे डाल के इसे घर से निकलवाया, बदनाम किया, और अब सड़क चलता कोई अमीरज़ादा फंसा लिया। ऐसे ही तो कोई पीछे नहीं पड़ जाता। शरीफ लड़कियों की मंगनियाँ नहीं टूटा करती अम्मा, इसी ने बीच में पड़ के कोई कारनामा दिखाया होगा। चल जो भी है, अब तो जो हो रहा है वही होगा, तू अपनी बकवास बंद ही रख। चाचा ने गुस्से से देखा। रानिया की मौजूदगी में वो इसे हिरास से लिए रुपयों के फ़वाइद भी नहीं गिनवा सकती थी, और ना ही मुस्तकबिल में रानिया को ठगने का इरादा बता सकती थी। हमें तो ना आए ऐसे चलत्तर, मुँह मोमिनों जैसा और करतूत काफरों जैसे। वो अब भी सुई चुप होने से बाज नहीं आई। रानिया खाना लगा चुकी थी, मगर साइमा की बकवास ने खुद ने इसकी भूख कड़ा दी। सो खाए बगैर चची को इतला करके कमरे में चली आई, और इसे साइमा की घटिया और इखलाक से आ रही गुफ्तगू बहुत दुखी करती थी। वो कट कर रह जाती, मगर कुछ देरों तक इस गुफ्तगू, इस माहौल और इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाने का ख्याल अब इसके लिए ढारस बना रहता। एहराज मुस्तफ़ा, खुदा तुम्हें हमेशा पुरसकून और खुश रखे, कोई गम कभी तुम्हें छू कर ना गुजरे। तुमने जो मेरे लिए किया, इसके बदले कभी मेरी जान भी मांग लो तो मैं उफ़ ना करूँ। सदा खुश रहो। इसका रमा रमा दुआ गो था, और वो दुआ वो इसके लिए रोज़ाना दिन में कई बार मांगा करती थी। आदिल के यहाँ खूबसूरत और गोल मटोल सा बेटा पैदा हुआ तो आसिया बेगम ने शुक्राने के कई नफल पढ़ डाले। आप भी चले साथ? फरहीन माँ को साथ ले जाने को मचल गई। नहीं, मैंने सुन लिया, इतना ही काफ़ी है। मेरे पोते का मेरा प्यार देना। अपने आंसू पीते हुए वो खुद पर काबू रखते हुए बोली, अब तो अब्बू ने चाचा जान से राजीनामा कर लिया, फिर आप भी वहाँ जाने और आदिल भाई के यहाँ आने पर पाबंदी क्यों है? फरहीन को गुस्सा आ गया। अच्छा, अभी तो अपना मूड ख़राब मत करो, ये सब बातें बाद में देखी जाएंगी। वहाँ तमकीन अकेली होगी और आदिल भी परेशान हो रहा होगा। आसिया बेगम ने इसे बहलाना चाहा। बस अंदर ही अंदर कुड़ती और सुलगती रही है, आपका यही काम है। कभी जवाबों के फैसले के खिलाफ, कभी जो अब्बू के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हों तो इन्हें जुर्रत ना हो अपने फजूल से नाफिज करने की। वो कुड़ कर बोली, अच्छा चलो, अम्मी को तंग मत करो, अल्लाह बेहतरी के इसबाब पैदा करने वाला है। रोशीन ने इसे खींचा तो खफा खफा से इसके साथ चली आई। तमकीन का नॉर्मल केस था, इसलिए डॉक्टर ने इसे 1-2 घंटों में फ़ारिग करके घर भेज दिया था। प्यारे से भतीजे को देखकर वो दोनों निहाल हो गई। उफ़, इतना प्यारा तोहफ़ा! फरहीन मुठियाँ भेजते हुए जोश से बोली तो रोशीन एहतियात से बच्चे को उठाते हुए इसे टोक गई। उफ़ नहीं बेवकूफ़, माशाल्लाह कहो, एक तो ये नसीहत बीबी। फरहीन से घूरा, फिर तमकीन से पूछने लगी, इसका नाम क्या सोचा भाभी? अभी तो कुछ नहीं, वो मुस्कुराई। निढाल और कुछ जर्द सी तमकीन पर ममता के रूप ने मज़ीद हुस्न बखेर दिया था। नाम तो फुप्पो ही रखेगी। फरहीन को टीवी का कमर्शियल याद आया तो इतरा कर बोली, इधर इसके मामू का भी यही दावा है। आदिल किचन से बरामद हुआ। किसके मामू? फरहीन हैरान हुई। बच्चे का मामू। तमकीन हंसती, भाई है मेरा इकलौता, बैरून मुल्क होता है। लो जी, ये तो साफ झगड़े वाली बात होगी। बच्चे के तो फिर कई नाम रखने पड़ेंगे। फरहीन ने तफक्राना अंदाज में कहा तो रशीने से घूरते हुए कहा, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई नाम सेलेक्ट हो चुका है तो फिर वही रखा जाएगा बस। भाई हम पर्चियाँ डालेंगे सबके पसंदीदा नामों की, जो पर्ची निकल आई। आदिल ने लड़ाई ख़त्म कर डाली, तब कहीं जाकर फरहीन मुतमिन हुई। आदिल को फिलहाल चचा जान की फैमिली की आमदोरफ्त के मुतालिक कुछ नहीं बताया गया था। फरी प्लीज़ अपनी ज़ुबान बंद ही रखना। आदिल भाई जाहिर तो नहीं करेंगे, मगर इन्हें अब्बू की इस हरकत से बहुत दुख पहुंचेगा कि सगे बेटे के लिए तो घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं और भाई उसकी औलाद को फिर सीने से लगा दिया। रोशीन ने इसकी मिन्नत की थी, आसिया बेगम ने भी इसे मना किया, तब कहीं कुछ सोचकर फरहीन भी चुप हो गई। अभी तक वो लोग फ़क्तन 2-3 बार आ चुके थे, बल्कि उमर और उमैर का चक्कर तो अक्सर ही लगने लगा था, मगर इस बात की हवा वो आदिल को लगने नहीं दी गई थी। वो तो बिल्कुल आदिल भाई की कार्बन कॉपी है। रोशीन ने प्यार से बच्चे के नकूश देखते हुए तबसरा किया। जाहिर है जिसको देखे और सोचे कि इसी पर जाएगा। आदिल ने शोखी से कहा, अम्मी तो इस कदर खुश हैं कि बता नहीं सकती। बस अब्बू की दी हुई कसम इनके कदमों की जंजीर बन के लिपटी है, वरना तो वो उठकर आती। रोशीन मलूल हुई तो आदिल फ़ौरन संजीदा हो गया। क्या ज़रूरत पड़ी है इन्हें इनकी फजूल किस्मों में बदलने की, जब वो इनके जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं रखते। कोई बात नहीं रोशी, हम खुद इसे लेकर इसके दादा जान के पास जाएंगे। इन पर कसम है, हम पर तो नहीं ना। तमकीन ने फ़ौरन ही इनका हौसला बढ़ाया तो वह नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। वो बच्चे को एहतियात से तमकीन के पहलू में लिटाकर उठ खड़ी हुई। हाँ, और अब ये रोज़ाना यूनिवर्सिटी से आपके लिए यखनी बनाने आया करेगी, बल्कि खाना पकाने। फरहीन ने तसल्ली में इस लहजे में कहा तो तमकीन मुस्कुरा दी। इसकी
کیا ضرورت ہے، بس ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سنبھال لوں گی۔ خبردار، جب آپ کے پاس 2 عدد سلیقہ شعار نندے موجود ہیں تو پھر آپ کو خواہ کا درد سر پالنے کی کیا ضرورت؟ فرحین نے کہا تو عادل نے ہنستے ہوئے گرہ لگائی، ایک سلیقہ شعار اور دوسری کام چور بلکہ کاہل اعظم۔ بری بات عادل بھائی، روشی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ اطمینان سے بولی تو اس کی چالاکی پر سبھی ہنسنے لگے۔ رانیہ کے تمام کانٹے کسی نے اپنی پلکوں سے چن لیے تھے۔ جیون کی راہیں اس قدر آسان ہو سکتی ہے، رانیہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سرے راہ ملنے والا اجنبی اس قدر اپنا نکل آئے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد رشیدہ بیگم آ کر شادی کی تاریخ رکھ گئی تھی، البتہ نکاح 1 دن پہلے ہونا قرار پایا تھا۔ چچی بے قرار تھی، ہاتھ کی خارش بڑھ رہی تھی۔ احراز کو بھیجیے گا، اس سے تو ملاقات ہونے سے رہ گئی۔ وہ بہانے سے کئی بار کہہ چکی تھی، اب دن ہی کیا رہ گیا، ساری عمر کا ملنا ملانا ہے۔ رشیدہ بیگم مبہم سا مسکرائیں جیسے ان کو اندر تک پڑ چکی ہوں۔ پھر بھی انہوں نے احراز سے تذکرہ کرنا ضرور کر دیا اس پہ لاوے کا، اور وہ بچہ نہ تھا کہ چچی کا مطلب نہ سمجھ پاتا۔ ماں کے سامنے تو خاموش رہا، مگر اگلی شام ضرور چلا آیا۔ میں تو اپنے بچے کو دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ چچی نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ سائمہ ٹھنڈا پیش کرنے کے بہانے آئی اور اس شاندار بندے کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر کے رہ گئی۔ رانی کے لیے جیب بھر کر بددعائیں کی، اسے کوسنے دی اور دل ہی دل میں ماں سے برگشتہ ہو گئی۔ جی آپ نے یاد کیا تھا۔ احراز سنجیدہ تھا، اسے پتا تھا کہ چچی کا یاد کرنا بلا وجہ نہیں ہو سکتا، اور ہر طرح کے مسئلے سے شادی سے پہلے ہی نمٹ لینا چاہتا تھا۔ ماں صدقے جائے، میں تو اٹھنے بیٹھتے تمہیں یاد کرتی ہوں بیٹا۔ چچی اوور ایکٹنگ کا شکار ہو رہی تھی۔ جی وہی تو پوچھ رہا ہوں، وجہ؟ احراز نے سیدھے سبھاؤ سے پوچھا تو چچی خفیف سی ہوگی، پھر بڑے شرینی چھلکاتے لہجے میں بولی، بھائی میں نے سوچا اتنے سارے بندوں میں بات ہونے سے بہتر ہے ماں بیٹے میں بات طے ہو جائے۔ ماں بیٹا کون؟ احراز نے ابرو اچکائے۔ ہو چچی بے ڈھنگے طریقے سے ہنسی۔ بھائی تمہاری اور اپنی بات کر رہی ہوں، جب سے تمہیں دیکھا لگتا ہے سگا بیٹا مل گیا ہو، ایسے دل کھینچتا تمہاری طرف۔ احراز نے گہری سانس بھری۔ آپ شاید کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، اور بات بھی بہت ضروری تھی بیٹا، اب تم سے کیا چھپانا، اس گھر کے بیٹے بننے جا رہے ہو، کل بھی تمہیں ہمارے مسائل کا پتہ چلنا تو آج ہی کیوں نہ بتا دوں، پر کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وجہ سے ہچکچائی۔ احراز نے چچی کے تاثرات میں شرم ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہاں مکاری اور چالاکی کے سوا کچھ پایا بھی تو وہ ہرس و ہوس تھی۔ چچی کی شادی کی تیاری، گھر کے اخراجات، 100 طرح کے خرچے ہیں، ایک دم سے یہ شادی سر پر آن پڑی، سمجھ نہیں آتا کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ ہاں، چچی نے دل سوچ سے کہتے ہوئے آہ بھری، پھر سوچا کہ تمہیں بیٹا کہا ہے تو تم پر ہی حق جتاؤں، غیروں کے سامنے پیٹ ننگا کرنے سے کیا فائدہ۔ احراز کوہنی صوفے پر بازو پر ٹکائے بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے اس عورت کی چالاکی دیکھ رہا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ تمام اخراجات کا ذمہ لے چکا تھا، اور شادی ہو جانے تک وہ چچی سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا۔ کتنا خرچہ چاہیے آپ کو؟ وہ اسپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر چچی کا اس کے لب و لہجے پر نہیں بلکہ الفاظ سے غرض تھی۔ یہی بس کوئی 15-20 ہزار۔ چچی کی بس رال ٹپکنے والی رہ گئی تھی۔ احراز نے لب بھیجے، پھر قدرے مسکرایا۔ دراصل خرچے تو وہاں بھی بہت ہیں، آپ کی طرف سے تو کوئی انتظام ہے نہیں، مہر جہال اور کھانے وغیرہ کا سلسلہ بھی ادھر سے ہی ہے، آپ لوگوں کو تو بس شرکت ہی کرنی ہے، ان دنوں میں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ احراز نے 10,000 روپے چچی کو تھمائے تو وہ اس کے واری صدقے جانے لگی۔ ارے میرے ہاتھ ٹوٹے جو میں یوں دماد کی کمائی کھاؤں، پر کیا کروں، قسمت غریبی نے مار ڈالا بیٹا۔ دوپٹے سے رگڑ کر آنکھوں کے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے چچی نے کہا تو وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاں بیٹا، ایک اور بات۔ چچی نے اسے پکارا، پھر پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے گویا اپنی یادداشت کو کوستے ہوئے بولی، ایک تو یہ بڑھاپا بھی کچھ یاد نہیں رہنے دیتا۔ احراز استفہامیہ نظروں سے چچی کو دیکھ رہا تھا۔ بس یہی کہنا تھا کہ ہم میں رواج ہے بیٹی کا حق مہر لکھوانے کا، چچی نے اطمینان سے کہا تھا۔ وہ تو اس کا حق بنتا ہے، اسے ضرور ملے گا، احراز نے سرد مہری سے کہا، مگر دوسری طرف چچی کو اس کے لب و لہجے سے نہیں، اس کے بینک بیلنس سے غرض تھی۔ پر ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر لڑکی کو ادائیگی کر جاتی ہے، 50,000 سکہ رائج الوقت۔ چچی نے آخری پتہ بھی شو کروا دیا تو احراز کا جی چاہا اس عورت کا کچھ سنا دے، مگر 2 بھیگی سیاہ آنکھیں فوراً ہی چشم تصور میں در آئیں۔ فقط تمہارے لیے میری جان۔ جی بہت بہتر۔ وہ 3 لفظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ چچی کا جی چاہا وہی بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔ اس نے فوراً ہی آواز دے کر سائمہ اور صوبیہ کو بیٹھک میں بلایا۔ کیا بات ہے اماں، لگ رہا ہے کوئی بڑی خوشخبری ہاتھ لگ گئی ہے۔ صوبیہ فوراً بھاپ گئی، البتہ سائمہ کا منہ سوجا ہوا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں اپنی غریبی کے دن کٹ کے، میرا تو جی چاہ رہا ہے ناچوں گاؤں، اس کلموہی کے نصیب کیسی اونچی جگہ ہاتھ مارا، یوں اس سے وار وار کے پیسے پھینک رہے ہیں۔ چچی نے 10,000 کے نوٹ اس کی آنکھوں کے آگے لہرائے۔ ادھر رانیہ کو اچھی طرح خبر تھی کہ آج چچی نے احراز کو بلایا، مگر کس غرض سے، اس کی تو اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی گئی تھی۔ مگر اب جب کہ چچی نے ان دونوں بہنوں کو آواز دے کر بلایا تو اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکی، آہستگی سے دروازے کے قریب چلی آئی۔ پورے 10,000 دے کے گیا ہے؟ چچی کی تواخرانہ آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ بڑے سستے میں بیچ رہی ہو اسے۔ سائمہ کی زہر آلود آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے کم بخت، ابھی 25,000 پچھلے دنوں دے کے گیا، 50,000 شادی کے دن دے گا، پوری قیمت وصول کر کے پھر ہی لڑکی حوالے کروں گی میں بھی۔
چچی کی مکارانہ ہنسی اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتری تھی۔ وہ بے دم سی ہونے لگی۔ بڑا جیتدار بندہ ہے، بڑی قیمت دے رہا ہے۔ صوبے کو رشک آ رہا تھا۔ بکاؤ مال بکاؤ ہی ہوتا، سمجھی؟ سائمہ پھنکاری تھی۔ اندر چچی اور سائمہ کی تو میں شروع ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتی ہوئی کمرے تک لائی۔ یا خدا رحم کر، یہ کیا سنا رہی ہے مجھے؟ وہ شخص تو مجھے اپنی چاہت بنا کے جا رہا تھا اور یہ سب یا الہی رحم کرنا۔ اسے اس ساری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر زندگی ہی اس قدر بے اعتباری سے گزاری دی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہی نکلنے لگے۔ کسی سے کبھی نہ رونے کا وعدہ کرنے کے باوجود بکاؤ مال بکاؤ بکاؤ مال سامی کی آواز سے مسلسل کوڑے رسید کر رہی تھی۔ ننھا حمزہ اب 1.5 ماہ کا ہو رہا تھا۔ عادل کئی بار جا کر تمکین کے ہمراہ آسیہ بیگم سے ملوا لایا تھا۔ فرحین اور رشین ابھی بھی سکندر حیات کو پتہ لگے بنا اس کے ہاں آ جاتی تھی۔ روشی جان، حمزہ کا دھیان رکھنا، ویسے تو ابھی فیڈر لے کے سویا 1.5-2 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھے گا، بس میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ تمکین کو ضروری شاپنگ کرنا تھی۔ اوف، آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیں، میں سنبھال لوں گی ان صاحب کو۔ آپ اطمینان سے شاپنگ کیجیے گا، مجھے لگتا ہے روشین والے ہیرو صاحب کی انٹری ہونے والی ہے۔ وہ سوئے ہوئے پیارے شہزادے کو دیکھ کر مسکرائی۔ اور ہاں، وہ دودھ والے کی ضرور خبر لینا، اس قدر پتلا دودھ ہوتا ہے کہ پینے کو جی نہ کرے۔ نکلتے نکلتے پھر سے تمکین نے اسے یاد دہانی کروائی تو اس نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مدھم آواز میں ٹی وی دیکھتے کے بعد بور ہو کر اس نے ایک پرانا میگزین اٹھا کر ورق گردانی شروع کر دی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ آج صبح ویسے بھی وہ جلدی اٹھ گئی تھی، پھر ناشتہ کر کے یونیورسٹی گول کی اور تمکین کی فرمائش پر ادھر آ گئی۔ اس پرسکون سے ماحول میں اس کی آنکھیں آپ و آپ بند ہونے لگی، جانے وہ سو گئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ دروازے پر گھنٹی پر ہڑبڑا سی گئی۔ دودھ والا! اس کے دماغ نے سگنل دیا تو وہ سوئے ہوئے حمزہ کو ایک طرف دیکھتی جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی، وہاں سے دودھ والا برتن اٹھایا اور دروازے کی طرف آئی۔ ذرا سا دروازہ کھولا جس میں سے صرف برتن والا ہاتھ ہی باہر نکل سکا۔ دیکھیں جی، جیسا دودھ آپ آج کل دے کے جا رہے ہیں، ہم اس کے معیار سے بالکل مطمئن نہیں۔ یا تو آپ کی بہن سے پانی زیادہ پی رہی ہیں یا آپ غلطی سے دودھ کی جگہ کچی لسی فروخت کر رہے ہیں۔ 40 روپے کلو میں۔ اپنی طرف سے اس نے گوالے کو بڑے مؤثر انداز میں ڈانٹا تھا۔ آئی ایم سوری میڈم۔ دوسری طرف سے گوالے نے کھنکار کر بے حد شائستگی سے متوجہ کیا تو روشین نے بے اختیار دروازہ کھول کر متحیر انداز میں گوالے کو دیکھا۔ سامنے کھڑا گوالا بے اختیار ہی ان سوئی جاگی گلابی آنکھوں میں ڈوب سا گیا، جبکہ وہ ساکت کھڑی تھی۔ اور پھر اس کی زندگی میں وہ شام آ ہی گئی۔ یہ دوسرا سین ہے جب بہراز مصطفیٰ اس سے کیا ہر عہد پورا کرنے آن پہنچا، وجاہت اور تمکنت لیے۔ گھر والوں اور چند ایک رشتہ داروں کے ساتھ احراز اور ابرار کے ایک آدھ دوست نکاح کی اس تقریب میں موجود تھے تو ادھر سے چچا کی فیملی کے علاوہ محلے کے 2-4 معززین شامل تھے۔ اس تقریب میں ہونے والا تمام خرچہ چچی نے احراز سے ہی وصول کیا، جس میں کولڈ ڈرنک سے لے کر کھانے اور نکاح خواہاں کو دینے تک کے پیسے شامل تھے۔ احراز نے ماتھے پر بل ڈالے بغیر یہ رقم ادا کی تھی۔ آ رہی ہے تمہاری قیمت قسطوں میں۔ سائمہ نے حقارت سے نوٹ اس کے سامنے لہراتے ہوئے اس کے وجود کو اور مٹی کیا، جبکہ چچی خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ارے کمبخت ماریو، یہ تو تم دونوں سے بھی تیز نکلی، ایسا تیر چلایا کہ شکار نہ اڑنے کے قابل رہا نہ مرنے کے، قدموں پہ پڑا خزانہ لٹانے جا رہا ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں تم دونوں بھی ایسے ہی کوئی ڈھونڈ لو تو میرے کندھوں کا بوجھ ہٹے۔ نہ جی، ہمیں بکنے کا شوق نہیں، سائمہ نے تنفر سے کہا اور پھر نفرت بھری نظروں سے رانیہ کو دیکھا۔ اور اب عین وقت پر چچی نے حق مہر 1 لاکھ لکھوانے کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکے والے حیران و پریشان تھے، وہیں احراز کا جی چاہا کہ چچی کو کھری کھری سنا دے۔ چچا بھاگم بھاگ چچی کے پاس پہنچے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بارات واپس بھجواؤ گی؟ یہ اب کہیں بھی جانے کے نہیں میاں، تمہیں میری آنکھوں میں لالچ نظر آتا ہے نا؟ چچی پورے اسرار انداز میں مسکرائی، پھر تیکن سے بولی، مجھے ان کی آنکھوں میں رانیہ کی طلب دکھائی دیتی ہے۔ اوئے جان چھوڑو میری، یہ بندے ہاتھ دیکھو اور بیٹی کو عزت و آبرو سے رخصت ہونے دو۔ چچا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے گگیائے تو چچی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے گرا کر کہا، اپنی بیٹیوں کو عزت و آبرو سے رخصت کرنے ہی کے لیے تو کر رہی ہوں یہ سب، اور یہ بندے ہاتھ تو تم مجھے پچھلے 25 سالوں سے دکھا رہے ہو۔ کیا تھا ان میں؟ غربت، بھوک، ذرا سی چیز کے لیے ترسنا؟ مگر اب بس، مجھے کچھ حاصل کرنے کا ایک موقع ملا تو میں کسی بھی طور پر ضائع نہیں کروں گی، پالا ہے تو اس کی وصولی بھی کروں گی۔ تم اپنے یہ بندے ہاتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے رکھ دو، میں تو کبھی ہار نہ مانوں، چاہے بارات بیٹھے یا لوٹ جائے۔ چچی اس قدر قطعیت سے بولی کہ چچا تو ایک طرف رہے، ابرار معاملہ فہمی سے مسئلے کو نپٹانے کے لیے چوکھٹ تک پہنچا۔ احراز بھی یہ سب باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ ابرار نے مانی خیز نظروں سے بڑے بھائی کو دیکھا جو بے حد سنجیدہ تھا۔ چچی کی گفتگو نے اس کے ذہن میں کوئی کھڑکی کھول دی تھی۔ اگر آج وہ رانیہ کی عزت سے اپنے نام نہ کرتا تو کل کو چچی سے کہیں بھی ٹکا کر وصولی کر سکتی تھی، اور وہ اچھے طریقے سے جان گیا تھا وہ رانیہ کے صدقے کچھ بھی وار سکتا تھا۔ احراز نے گہری سانس بھرتے ابراز کو واپس لوٹنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد چچا ارکا میز پہ شانی لیے وہاں پہنچے تو ان کے لب سے سلے ہوئے تھے۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب، اور حق مہر جتنا یہ کہتے اتنا ہی لکھیں۔ احراز نے رسان سے کہا تو جہاں رشیدہ بیگم کی پیشانی پر شکنیں پڑی وہیں باقی گھر والوں کے دل بھی خراب ہو گئے۔ لڑکی والے تو گویا اب دام کھڑے کرنے پر اتر آئے تھے۔ میں نہیں کہتی تھی کمینوں کے گھر رشتہ جوڑ رہی ہیں، پچھتائیں گی۔ میرے میاں تو تانے دے دے کے میرا جینا مشکل کر دیں گے۔ نگینہ نے روحان سی ہو کر کہا۔
وہ تو پہلے اپنے شوہر کو غربت بھرے اس ماحول میں لانے کو تیار نہ تھی. اگر نکاح ایک دن پہلے نہ ہوتا تو سیدھے میرج ہال پہنچ کر کچھ نہ کچھ اصلیت چھپی جاتی. مگر شاید احراز نے ایسی کسی بدمزگی سے عین شادی کے روز تمام مہمانوں کے سامنے بچنے کے لیے ایک روز پہلے نکاح کا فیصلہ سب کے سامنے رکھا تھا. کتنی جانچ پرکھ کے فیملی ڈھونڈی ہے. واہ میرے بھائی. نگینہ کلس رہی تھی. جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی. خواہ مخواہ بکھیڑا کھڑا کرنے کا کیا فائدہ. اب آئے ہیں تو کیا 50 سے اوپر. رشیدہ بیگم کا تحمل کمال غضب کا تھا. نگینہ سر تھامے بیٹھی تھی. چچی کے پاس جا کر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا. وہ ساکھ تو جامد تھی. اس قدر ڈیسنٹ حلیہ والا گوالا. براؤن پینٹ اور چیک دار شرٹ, اچھے سے بوٹ اور پیروں کے پاس ہی رکھے 2 بڑے بڑے سوٹ کیس اور ایک بڑا سا سفری بیگ. وہ کھنکارا گویا ادھر بھی سکتا لوٹا. روشین نے گھبرا کر دروازہ بند کرنا چاہا. دیکھیں محترمہ, آپ کی تقریر واقعی بہت دل پذیر تھی, مگر نہ تو میں گوالا ہوں نہ ہی مستقبل میں قریب میں میرا اس عہدے پر فائز ہونے کا کوئی ارادہ ہے. وہ تو سٹارٹ ہی ہو گیا. روشین کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی. جی چاہا دودھ کا برتن اپنے ہی سر پر دے مارے. پھر فوراً ہی کوئی خیال ذہن میں آیا. تو پھر آپ کسی کمپنی کی طرف سے کوئی سستی پروڈکٹ لے کے آئے ہوں گے. اس نے دروازے کی جھری میں سے جھانکتے ہوئے یقین سے کہا تو وہ صدمے کا شکار ہو گیا. شاباش, یعنی حلیے سے میں آپ کو کسی سستی سی کمپنی کا سستا سا مال بیچنے والا لگ رہا ہوں. او ہو, تو پھر بیل بجانے کی وجہ تسمیہ بتا دیں. وہ قدر جھنجھلا سی گئی. کس قدر لسوڑا تھا یہ بندہ. چھیڑنے کو بیل نہیں بجائی تھی. وہ اسے تسلی دلاتے ہوئے بولا. پھر پوچھنے لگا, یہ فلیٹ نمبر 15 ہی ہے نا. ہاں تو. وہ ناگواری سے بولی. تو یہ کہ مجھے فلیٹ نمبر 15 ہی کی تلاش تھی. وہ اطمینان بھری سانس لے کے جھکا اور اپنا بیگ اٹھانے لگا. اس کا ارادہ جان کر روشین بوکھلائی. ارے مسٹر, ایسے کیسے, مطلب آپ کو کس سے ملنا ہے. او ہو محترمہ, میں نے آپ کو فلیٹ نمبر بالکل ٹھیک بتایا, تو اس کا کیا مطلب ہوا. وہ شاید مسکرا رہا تھا. روشین کو ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکا. فلیٹ نمبر کا کیا, وہ تو آپ دروازے کے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں. کڑے لہجے میں بولی تو نووارد نے سیدھے ہوتے ہوئے گہری سانس بھری. یعنی کہ میں صاف لفظوں میں کہوں کہ میں ایک قدر مشہور و معروف ڈاکو ہوں تو ہی آپ کو تسلی ہوگی. اللہ جی. روشین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اس نحس تک تو اس نے سوچا ہی نہ تھا. کھٹاک سے اس اجنبی کے منہ پر دروازہ بند کر کے اس نے دونوں لاک لگا دیے. وہ باہر ہی چلاتا ہی رہ گیا. بیل بجائی تو روشین نے اندر سے بیل کا سوئچ ہی آف کر دیا. وہ دروازہ بجا رہا تھا. وہ لرزتی کانپتی اندر آگے حمزہ کے پاس بیٹھ گئی. اللہ جی, اس مصیبت کو ٹال دے. دستک حوض وقفے سے جاری تھی. ہو سکتا ہے واقعی ڈاکو ہو. اس کے ذہن میں خیال آتے ہی بدن میں جھرجھری سی آ گئی. اور میں کتنے اطمینان سے دروازہ کھولے سے گفت و شنید میں مصروف تھی. مگر وہ بھی شاید کوئی نیا ڈاکو بنا ہے. شریف ہی ہے, زیادہ پھرتی کا مظاہرہ نہیں کیا, کوئی ہتھیار بھی نکال سکتا تھا. میرے خدا. یہ سوچتے ہوئے اسے پھر سے جھرجھری آئی. میں عقل مند نکلی اور دروازہ بند کر لیا. ورنہ تو وہ کس قدر دیدہ دلیری سی آج کل کے ڈاکوؤں میں, کتنے اطمینان بلکہ فخر سے اپنا تعارف کروا رہا تھا. وہ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ سوچے جا رہی تھی. اس نے طے کر لی کہ اب اگر اصلی دودھ والا بھی آ گیا تو وہ دروازہ نہیں کھولے گی. مگر تھوڑی دیر گزری تھی پھر سے دروازہ بجنے لگا. او ہو بھائی, اگر واقعی ڈاکو ہو تو کوئی اگلا گھر دیکھ لے. اسے ٹینشن ہونے لگی. اسی وقت اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تو وہ اچھل پڑی. پھر حمزہ کے اٹھ جانے کے خوف سے جلدی جلدی اپنا شولڈر بیگ ٹٹول کر موبائل نکالا تو اس پر تمکین کی کال آ رہی تھی. اس کا دل کچھ سنبھلا. او ہو, کہاں رہ گئی ہیں آپ. میں یہاں مصیبت میں پھنسی ہوئی. وہ روحانسی ہونے لگی, جس کے لیے بقول فرحین کے اسے کچھ سی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا ہو گیا. تمکین حیران تھی یا شاید پریشان. باہر کوئی ڈاکو کھڑا ہے یا شاید پتہ نہیں کون. اس سے ڈھنگ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. فی الحال تو باہر میں کھڑی ہوں. کب سے دروازہ بجا کے ہاتھ دب کے. بیل بھی شاید تم نے آف کر دی ہے. تمکین نے رسانی سے کہا تو وہ موبائل کان سے لگائے اچھل کے بیڈ سے اتری. سچ کہہ رہی ہو. کہیں اس شخص نے تمہیں یرغمال تو نہیں بنا رکھا. کئی فلمی سین اس کی آنکھوں کے سامنے سے دوڑ گئے. تمکین ہنسی. بے وقوف, دروازہ کھولو. اچھا آ رہی ہوں, مگر بعد میں مجھے کوئی الزام مت دیجیے گا. اس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور دروازے کے لاک کھول دیے. دروازہ کھولتے سے رونا آ گیا. تمکین واقعی یرغمال بنی ہوئی تھی. آپ بھی ہینڈز اپ کر لیں محترمہ. وہ شخص باروب لہجے میں بولا تو روشین نے گھبرا کر تمکین کی طرف دیکھا. بے ساختہ ہنستے ہوئے جس نے اس شخص کے شانے پر ہاتھ مارا. کیا کرتے ہو, تمیز سے اندر آؤ. آ رہا ہوں, ورنہ جیسا استقبال تمہارے گھر میں ہوا ہے میرا تو دودھ کے ڈرم میں ڈوب جانے کو جی چاہ رہا ہے. وہ بڑا احسان کرتے ہوئے جھک کر اپنا سامان گھسیٹنے لگا تو روشین گھبرا کے اندر پلٹ آئی. یا خدا. تمکین کی بے تکلفی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی انجان نہیں, اپنا ہی تھا. ایک تو پتہ نہیں میں ہی بے وقوف کیوں بنتی ہوں. اسے رونا آنے لگا. لاؤنج میں سے باتوں کی آواز مستقل آ رہی تھی. وہ سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھنے لگی. کتنی ہی دیر گزر گئی تبھی تمکین ہنستی ہوئی اندر آئی. تم کیوں گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئی, آ جاؤ نا باہر. مجھے نہیں آنا. وہ خود سے خفا تھی. تمکین کو ہنسی آ گئی. ارے وہ بھائی ہے میرا ریان, شارجہ سے آیا ہے. سرپرائز دینے کے چکر میں خود ہی بیچارہ سرپرائزڈ رہ گیا. روشین نے شرمندگی سے کہا اور میں نے کیا نہیں روشین نے شرمندگی سے کہا اور میں نے انہیں باہر کھڑا رکھا. بہت اچھا کیا. کسی بھی اجنبی کو یوں ہی منہ اٹھا کے اندر آنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. روشین نے اس کا حوصلہ بڑھایا. واہ واہ, اجنبی اور منہ اٹھا کے, بہت خوب. وہ بلند آواز میں طنزیہ کہتا سیدھا اندر ہی چلا آیا. یعنی اب میں, یعنی کہ ریان عزیز تمہارا بھائی نہیں رہا بلکہ کوئی اجنبی ہو گیا, اور جسے منہ اٹھا کر یہاں آنے کی اجازت بھی نہیں. وہ گھبرائی ہوئی روشین کو ہلکے سے گھور کر سوئے ہوئے ننھے حمزہ پر جھک گیا.
ماشاءاللہ بالکل ماموں پر گیا، وہی چاند چہرہ اور روشن آنکھیں۔ اس کی بات سن کر روشین کی ہنسی نکل گئی، وہ یوں مسکرایا جیسے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہو۔ تمکین نے بھی اس کی بات پکڑ لی، چاند چہرہ تو چلو مان لیا، مگر یہ سوئے ہوئے بھانجے کی روشن آنکھیں تمہیں کہاں سے دکھائی دے گئی؟ اس کی میرے جیسی روشن پیشانی بتا رہی ہے، وہ تفاخر سے بولا۔ کس قدر خود پسند بندہ ہے، اپنی محبت میں مبتلا، نرگسیت کا شکار۔ روشین نے بے اختیار سوچا۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجی۔ فرحین ہوگی۔ تمکین نے خیال ظاہر کیا تو وہ جلدی سے اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں، یہ تمہاری نمبر 2 نن صاحبہ ہوں گی۔ روشین نے جاتے جاتے سنا، وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ دروازے سے بیڈ روم تک آتے آتے وہ فرحین کو تمکین کے بھائی کی ناگہانی آمد کا بتا کر فوراً گھر چلنے پر آمادہ کر چکی تھی۔ فرحین سے وہ بہت خوش دلی سے ملا، اوپر سے دونوں کی طبیعتیں بھی ایک سی نکلی۔ وہ اپنی آمد کا قصہ بڑی بے تکلفی سے سنانے لگا۔ فرحین صاحبہ حسب عادت اور روایت روشین کی سادگی و بے وقوفی کے گن گانے لگی تو وہ ناراض ہو کر کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر پر وہ تینوں لاؤنج میں چلے آئے۔ حمزہ کو ریان نے اٹھا رکھا تھا، وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ روشین کو فرحین کے اس قطعی اجنبی شخص سے بے تکلفی زہر لگ رہی تھی، جبکہ وہ بہت اشتیاق کے ساتھ نہ صرف شارجہ کے دلچسپ قصے سن رہی تھی بلکہ کئی سنے سنائے واقعات بیان بھی کر رہی تھی۔ لنچ ٹائم پر عادل بھی پہنچا تو نئے سرے سے محفل گرم ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں، روشین نے فرحین کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تو تمکین نے اسے گھورا۔ خبردار، کھانا کھا کے آرام سے عادل کے ساتھ نکلنا۔ ہاں بھائی، جلدی کاہے کی ہے؟ عادل نے بھی پیار سے کہا تو فرحین لاپرواہی سے بولی، اسے ابو کی فکر ستاری ہوگی۔ روشین نے اسے گھورا جو ایک انجان شخص کے سامنے بھی زبان کو لگام دینے سے قاصر تھی، پھر بولی، مجھے امی کی فکر ہے، وہ اکیلی ہیں، کھانا بھی اکیلے کھائیں گی۔ شازیہ نہیں ہے ان کے پاس؟ عادل نے تفکر سے پوچھا۔ شازیہ ان کے ہاں کام کرنے والی 15-16 سالہ بیٹی تھی جو روشین و فرحین کی واپسی تک آصف بیگم کے پاس رہتی تھی۔ وہ تو ہے، مگر یوں روز روز وہ اسی کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتی تو نہیں مگر محسوس تو کرتی ہوں گی نا۔ روشین نے نہ چاہتے ہوئے بھی دکھی انداز میں کہہ دی تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ واقعی ایک ماں کا دکھ تو وہی جانتی ہے۔ عادل تو چلو اپنے گھر بار والا ہو گیا تھا، مگر یوں دونوں بہنوں کا بھی زیادہ وقت یہاں گزارنا اور پیچھے ان کا تنہائی میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنا۔ عادل نے خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ چلو پھر میں تم دونوں کو ڈراپ کر رہا ہوں۔ تمکین بھی اب کی بار کچھ نہ بولی۔ روشین مطمئن سی ہو کے اٹھ گئی۔ چھوڑ بابول کا گھر موہے پی کے نگر، آج جانا پڑا۔ نہ کسی بابول کے گیت گائے، نہ کسی نے ڈھولک پر شوخ تانیں اڑائیں۔ اس کے کانوں میں کسی سخی سہیلی نے شوخ و شریر باتیں نہ کی تھیں، نہ ہی کسی نے سہانے دنوں کی آمد کی نوید سنائی تھی۔ اسے دکھائی دیے تھے تو وہ نوٹ جو احراز مصطفیٰ نے اسے خریدنے کو دے گیا تھا، جو حق مہر کے طور پر دیے تو اس کے ہاتھ میں گئے، مگر گواہان کے کمرے سے نکلتے ہی چچی نے اس طرح وہ بس بے جان بنی ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور سماعتوں میں زائمہ کی ذہن میں ڈوبی آواز تو ڈنک مارتی اس کے ساتھ نئے گھر کی اس دہلیز تک آئی تھی۔ مبارک ہو اماں، بری قیمت دے گیا وہ تو، اب دعا کرو کہ اسے بیوی ہی سمجھے، مال نہیں۔ اس طرف کی کہمہ گہمی ادھر سے الگ ہی تھی۔ دلہن کا استقبال پھولوں کی بارش سے کیا گیا۔ مووی میکر اور کیمرہ مین میں اس کے آگے پیچھے تھے۔ عورتوں کا ہنسی مذاق، بچوں کا شور ہنگامہ، اس کا ذہن حاضر میں آ گیا۔ اس قدر پذیر آئی پر وہ بوکھلاس ہی گئی، ہر شے دماغ سے نکلتی چلی گئی۔ رشیدہ بیگم اس پر سے وار کے پانی کا گلاس پینے کی کوشش کر رہی تھی اور احراز ہر بار انہیں روک دیتا تھا۔ کچھ پانی چھلکا، مگر تیسری بار پانی وارنے کے بعد وہ پینے میں کامیاب ہی ہوگی۔ پھر اسی ہنسی مذاق کے دوران انہوں نے دروازے کی چوکھٹ پر تیل ڈالا۔ چلو اب سیدھا پاؤں اندر رکھو، کسی نے مشورہ دیا، یہاں تاکہ ساری عمر سیدھی ہی چلتی رہو، ناک کی سیدھ میں۔ کسی نے پھول جھڑی چھوڑی۔ سب گلے شکوے اور بیزاری کو بھول کر رگینہ خوش تھی کہ اس کی پسند کردہ لہنگا رانیہ کو الوہی روپ دے رہا تھا۔ میک اپ میں وہ خود پارلر کے ساتھ جا کر کروا کر لائی تھی، مقصد فقط اپنی سسرال کو یہ باور کروانا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو بھابھی بنا کر لائی ہے، اور باقی سب کی آنکھیں اس معصوم حسن کو دیکھ کر خیرہ ہو رہی تھی۔ شبینہ بھی اپنی دوستوں میں اٹسائی پھیر رہی تھی، اس کی کوئی بھی سہیلی رانیہ کے پاسنگ بھی نہیں تھی۔ نگینہ کا بیٹا کتنی دیر سے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر ماں کے کان میں بولا، ماما اب یہ ٹیچر مجھے گھر میں بھی پڑھائیں گی؟ علی کو اس کا کان کھینچنا یاد تھا۔ بیٹا یہ ٹیچر نہیں، ممانی جان ہے، رشیدہ بیگم نے پیار سے کہا۔ وہ اس کی بآواز بلند سرگوشی سن چکی تھی۔ وہ منہ بنا کے بولا، جی نہیں، یہ میری ٹیچر ہی ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ میرا کان بہت زور سے کھینچا تھا، پھر ماموں نے انہیں پرنسپل سے ڈانٹ پڑوائی تھی۔ نگینہ مانی خیز نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ تو وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا سارا قصہ۔ مووی اور فوٹو سیشن نے اسے تھکا ڈالا۔ آنے والے وقت کی سوچیں رہ رہ کے ذہن پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ احراز کا دوہرا روپ، کیا وہ ایک عیاش آدمی تھا یا واقعی ایک ہمدرد دل رکھنے والا پیارا سا انسان جو اسے ایک نئی اور پرمسرت زندگی دینے کا عزم رکھتا تھا؟ شاید اس کی شکل دیکھ کے راز نے سب کلوز کرنے کا آرڈر دے دیا تھا کہ ہری بمشکل پلکیں کھولتی وہ جھکی جا رہی تھی۔ او ہو، ابھی سے بس، نگینہ گپے لڑا رہی تھی، بدمزہ ہو گئی۔ بہت مہنگی بیوی ہے بھائی، کسی نے رانیہ کا بازو پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اصولاً تو میرج ہال سے فقط دلہن اور گھر والوں کو واپس آنا چاہیے تھا، مگر یہاں بہت سے رشتہ دار اور دوست احباب بھی رات 11 بجے رخصت ہو کے ساتھ ہی آ گئے تھے اور اب 1:30 بجنے کو تھا۔ دیکھا نہیں، اتنا حق مہر تو ہمارے پورے خاندان میں کسی نے ادا نہ کیا ہوگا۔ نگینہ نے تفاخر سے اپنے کسی سسرالی رشتہ دار پر روب جمایا جن کی سوچ ہزاروں سے نیچے ہی تھی۔
ہاں اتنی قیمت کسی نے نہ لگائی ہوگی، پتہ نہیں کتنی قسطوں کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ رانیہ کا ذہن بھٹکنے لگا، اس کے قدم کہیں کہ کہیں پڑنے لگے۔ وہ لڑکھڑا کے گرنے کو تھی جب ایک مضبوط ہاتھ نے اسے کونی سے تھاما۔ مدھم سا مسکراتا ہوا لہجہ، احراز۔ وہ فوراً پہچان گئی۔ بمشکل چل کے وہ اپنے بیڈ روم تک پہنچی۔ نگینہ اور شبینہ اسے سہارا دیے ہوئے تھی، اور اب جب کہ سب آوازیں کمرے سے جا چکی تھی، تمام ظالم سوچیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن پر حملہ آور ہونے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی بربادی کی شروعات تھی یا آبادی کی۔ اس کا ذہن بوجھل ہونے لگا۔ اسی پل کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رانیہ نے اپنی سانس تک روک لی۔ ایک تو تم جس جگہ چلی جو وہاں سے اٹھنے کو تمہارا دل ہی نہیں چاہتا۔ عادل نے ڈراپ کر کے پلٹا تو بیل پر انگلی رکھتے ہوئے روشنی سے جھڑکنا شروع کر دیا۔ تمہارا تو دل اٹھا ہوا ہے دنیا سے، اسی لیے ہر جگہ سے چٹکی بجاتی اٹھ جاتی ہو۔ فرحین نے الٹا اسی کو سنائی۔ روشنی تن کی، تمہارا بس چلے تو اپنا بوریا بستر سمیٹ کے وہیں جا پڑو۔ شازیہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی الجھتی اندر چلی آئی۔ آسیہ بیگم اور شازیہ شاید ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوئی تھی، کیونکہ شازیہ نے آتے ساتھ ہی برتن اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ یہ لو، یہاں بھی دعوت شیراز اڑائی جا چکی ہے۔ وہ منہ پھلائے صوفے پر گری۔ کس قدر ندیدی لڑکی ہے یہ امی۔ سلام دعا کے بعد روشین نے شکایتوں کا پرندہ کھولا، اور یہ کس قدر بے وقوف لڑکی ہے، نعمتوں بھرا دسترخوان چھوڑ کے اپنے ہاتھ کی پکی شملہ مرچیں اور قیمہ کھانے چل آئی۔ فرحین نے زور دے کر کہا، کیوں، میرے ہاتھ کے پکے وہ کیا ہے؟ روشین نے آنکھیں دکھائیں۔ کچھ نہیں، وہ بس تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا ہوتا ہے بس۔ فرحین نے طنز کیا، اسے کھانا لا کے دو، تبھی شاید اس کی حالت بہتر ہوگی۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے روشین سے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ روشین ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، امی آپ بھی؟ فرحین تھنکی، اچھا کیا نا ٹائم پر گھر آ گئی، کیا خبر تمہارے ابو ہی چکر لگا لیتے۔ آسیہ بیگم نے اسے سمجھایا تو وہ انہیں باور کراتے ہوئے بولی، میں ان سے نہیں ڈرتی، کیونکہ میں اپنے بھائی کے گھر گئی تھی، کہیں ایسی ویسی جگہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ حمزہ کیسا اور تمکین؟ انہوں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ اس نے سمجھتے ہوئے منہ بنایا، سب ٹھیک تھے، اور مجھے کون سا آپ کی لاڈلی نے اتنی دیر رکنے دیا کہ میں صحیح طرح سے کسی کا حال احوال پوچھ سکتی۔ تقریباً روز ہی تو جانا ہوتا ہے تم لوگوں کا، آج نہیں تو کل سے ہی۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ دروازے پر بیل بجی تو انہوں نے شازیہ کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ابو تو ہو نہیں سکتے، ایک بار بیل بجا کے کھڑے نہیں رہ سکتے، بلکہ بیل بجا کر کانوں کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ شازیہ اکیلی ہی اندر آئی۔ وہ جی آپ کے رشتہ دار آئے ہیں، اس نے حسب عادت لہک کر بتایا۔ فرحین نے اچک کر اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، کہاں ہے مہمان؟ وہ جی گاڑی اندر لا رہے۔ اس نے سسپینس کو مزید بڑھایا، یہ کون سے مہمان اندر گھسا لیے، شازیہ کی بچی؟ فرحین پریشان ہوگی، تبھی روشین افتاؤ خزاں اندر آئی۔ عمر بھائی آئے ہیں، اس نے یقیناً کچن کی کھڑکی میں دیکھا ہوگا۔ ہاں جی وہی عمر بھائی۔ شازیہ کی سانس بحال ہو گئی۔ لو جی، جب جی چاہا منہ اٹھائے کسی کے گھر میں جا گھسے۔ فرحین نے اٹھتے ہوئے تبصرہ کیا، فری فضول باتیں مت کرو۔ آسیہ بیگم نے اسے سرزنش کرتے ہوئے آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشین دوبارہ سے کچن میں جا گھسی، جبکہ فرحین کا ارادہ اپنے کمرے میں جا کر لنچ سے مستفید ہونے اور ایک لمبی نیند لینے کا تھا، مگر اسی اثنا میں عمر رضوان حیات صاحب اندر تشریف لا چکے تھے۔ وہ سلام کر کے آسیہ بیگم کے سامنے جھکا تو اس کو پیار کر کے احوال پوچھنے لگی۔ فرحین لاپرواہ سی کھڑی تھی، تم پر سلام واجب نہیں ہے؟ عمر نے میٹھے بیٹھتے ہوئے طنز کیا، باہر سے آپ آئے، سلام آپ کو کرنا چاہیے۔ وہ اسی لاپرواہی سے بولی، ہاں جواب دینا تو تمہیں خوب آتا ہے۔ عمر کا لہجہ چپتا ہوا تھا، بالکل چچی جان والا سٹائل، پرغرور اور کسی کو اپنے آگے کچھ نہ سمجھنے والا۔ اسی وجہ سے وہ فرحین کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں آ چکا تھا۔ امریکہ کا بھوت اس کے سر چڑھ کے بول رہا تھا، ہر وقت وہی کی باتیں، وہی کی مثالیں، جسے جواب دینا نہ آئے وہ فیل ہو جایا کرتا بھائی۔ عمر بھائی، یہ شاید آپ کو نہیں پتا۔ وہ آرام سے بولی تو عمر کے تاثرات دیکھتے ہوئے آسیہ بیگم نے ہی اسے ٹوکا، اچھا بس باتیں نہ بگاڑو، چل کے کھانا کھاؤ، عمر کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ اوہ ہو، فرحین کو کوفت نے گھیرا، جبکہ عمر نے بھی انکار کرنے کی بجائے فی الفور ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ منہ پھلائے کچن میں آ گئی، جہاں روشین نہ صرف ایک چولہے پر چکن فرائی ہونے کے لیے رکھ چکی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ شامی کباب بھی نکال چکی تھی۔ عین کھانے کے وقت پہنچنا تو ان لوگوں کی ہابی ہے۔ فرحین نے کچن میں آتے ہی غصے سے کہا تو روشین نے اسے ڈانٹ دیا، تمہیں کیا بنانا یا پکانا پڑ رہا ہے؟ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، خصوصاً کھانے کے وقت، بلکہ کھانے کی برکت بڑھانے کا ذریعہ۔ اچھا جی، چچی جان نے ہمیں بلوا کر کبھی اپنے گھر کی برکت بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ طنزیہ بولی، بہت ندیدی ہو فری، کسی کے عمل سے ہمیں کیا مطلب؟ روشین نے ابلی ہوئی میکرونی چھلنی میں ڈالتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے نیچے کی اور تنبیہی انداز میں بولی، ایسے مطلب کیوں نہیں؟ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کے یہاں اتنا آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی تو روشین نے گہری سانس بھرتے ہوئے فروٹ کی ٹوکری اور فریج میں سے مائونیز کی بوتل نکال کے اس کے سامنے رکھی، ذرا جلدی سے سلاد بنا دو، تمہیں بھی بہت پسند ہے نا؟ یہ سب تمہارا قصور ہے، ہم وہاں سے دیر سے بھی آ سکتی تھی، یہ حضرت تب تک یہاں سے ہو کر جا بھی سکتے تھے۔ وہ سخت بیزاری کے عالم میں چھری اٹھا کر سیب چھیننے لگی، جو نہیں ہوا اس کا افسوس کیسا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر چکن الٹ پلٹ کرنے لگی، ایک تو یہ ٹھنڈی سرکار۔ فرحین نے رشک سے اسے دیکھا، اور بھائی تمہاری پڑھائی کب تک ختم ہوگی؟ کھانے کے دوران عمر نے روشین سے پوچھا، ابھی تو سال ڈیڑھ سال باقی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ فرحین یوں کھانے میں مصروف تھی جیسے اسے زیادہ اور ضروری کام ہی نہ ہو۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے نام پر خواہ مخواہ مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے، جب کرنا یہ سب ہی ہے۔
اس نے کھانے کی ٹیبل پر سجی ڈشز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناگواری سے کہا، تعلیم صرف کھانا پکانا سیکھنے کے لیے نہیں، عقل و شعور اور فہم و دانش حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ روشنی نے اپنی طرف سے مدلل انداز میں کہا، وہ سر چٹک کر پانی کے گلاس میں انڈیلنے لگا۔ کم تعلیم یافتہ یا ان پڑھ تمہارے خیال میں عقل و دانش سے عاری ہوتے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ روشنی نے اس کے ڈی گریڈ میں میٹرک پاس کرنے کو یاد کر کے بوکھلائی، لڑکیوں کو گھرداری سنبھالنے میں طاق ہونا چاہیے، یہ سب تعلیم، کالج، یونیورسٹی فیشن ہے اور بس۔ وہ قطعیت سے کہتا ان پڑھ جاہل ہی لگ رہا تھا، اپنے حلیے کے برعکس اس کی سوچ بہت جہالت لیے ہوئے تھی۔ لڑکیوں کے فیشن میں بھی طاق ہونا چاہیے، مگر بھائی، فرین جو چوتھا کباب اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے مدبرانہ انداز میں کہا تو آسیہ بیگم اور روشنی نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اچھے رشتے مل جائیں گے، پڑھی لکھی لڑکیوں کی سوچ بس یہی تک ہوتی ہے۔ اب نوین ہی کو دیکھو، کتنا اونچا خاندان چنا ہے ہم نے اس کی شادی کے لیے، وہ بے حد فخر سے کہہ رہا تھا۔ فرین کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا، اس قدر گھٹیا سوچ! آپ کا خیال ہے کہ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم اس لیے حاصل کرتی کہ ان کی شادی اچھی جگہ ہو سکے؟ اس نے دیونے چڑھا کر پوچھا تو عمر نے کچھ کہے بغیر خفیف سے انداز میں شانے اچکا دیے۔ تبھی بے حد غیر متوقع طور پر وہ اطمینان سے بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اچھے کو اچھے ہی ملنی چاہیے، اس کا حق ہے۔ آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ نوین کے میاں بھی میٹرک پاس ہی ہیں؟ شاید۔ اللہ! روشین کا نوالہ حلق میں اٹکنے لگا۔ کم تعلیم یافتہ مگر لاکھ پتی! عمر نے ناگواری سے تصحیح کی۔ کروڑ پتی بھی ہو تو کیا، تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ مصمم ہے۔ وہ اسی طرح آرام سے بولی۔ اوہ ہو، یہ کیا بحث شروع کر دی تم لوگوں نے؟ کھانا تو دھیان سے کھاؤ۔ آسیہ بیگم نے بات بڑھنے سے پہلے انہیں ٹوکنا چاہا۔ باہر نکل کر لڑکیوں کو بڑی زبانیں لگ جاتی ہیں تائی جان۔ وہ تنزیہ انداز میں بولا تو فرین کا جی چاہا اسے کھری کھری سنا دے، مگر آسیہ بیگم کی تنبیہی نظروں سے اسے سر چٹکنے اور انسنی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بس بیٹا، زمانے کا دستور یہی ہے، آج کل لوگ لڑکیوں کی پڑھائی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تم یہ کباب لو نا، روشین بہت اچھے بناتی ہے، آسیہ بیگم نے اپنے مخصوص مصالحانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی توجہ بٹانے کی کوشش کی۔ فرین کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے تو اب ذرا نیند آ رہی ہے، کھانا تو ہضم ہو لینے دو ذرا۔ آسیہ بیگم نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا، جنہیں سمجھ کر بھی وہ انجان سی بن کے بولی، پھر شام کو مجھے کل کے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اچھا جاؤ۔ روشین کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہوں، جاؤ مر جاؤ، جاؤ مرو۔ در حقیقت وہ اس کی زبان کی تیزی سے خوفزدہ تھی، جو کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ عمر نے ناگواری سے جاتی فرین کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ بہت خوشگوار موڈ میں کہتا رانیہ کے سامنے آ بیٹھا تو اس کی سانس تک رک سی گئی۔ کیسی ہو؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ رانیہ کی پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ ذہن میں اتنا کچھ تھا کہ وہ یہ سب محسوس کرنے کی گویا حس ہو گئی تھی۔ اوہ ہو، لگتا ہے آج سب نے میری مسز کی تعریفیں کر کر کے اسے خاصا مغرور بنا دیا۔ وہ کہتے ہوئے شرارت سے اس کی جانب جھکا، پھر اس کی ناک کو انگشت شہادت سے چھو کر بولا، لیکن جو تعریف میں تمہاری کروں گا وہ ان سب سے الگ اور انوکھی ہوگی۔ ایک بار میری طرف دیکھو تو زندگی۔ اس کے انداز میں چاہت تھی، لب و لہجے میں محبت، مگر رانیہ کو اس کے ہر لفظ میں مطلب سنائی دے رہا تھا۔ وہ پتھر کے بت کی مانند ساخت نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حدا کے ہراس کے اس کے سکوت سے الجھن ہونے لگی، مگر وہ پھر بھی بہت خوشگوار انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے بنا اجازت ہی کوئی پیش رفت کرنا پڑے گی۔ اس نے کوئی لطیف سی شرارت کرنا چاہی، ادھر رانیہ کو اس کے لمس پر ہوش آیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می! وہ وحشت ذرا سی پیچھے ہٹی۔ سارے حقوق اپنے نام کرانے کے بعد یہاں تک آئے ہیں جناب، اب تو وصولی کا وقت ہے۔ وہ شرارت سے اسے اپنے قریب کرتا نگاہوں میں ہی اس کے حسن پر فدا ہوا تو رانیہ کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وصولی؟ میں بکاؤ مال نہیں ہوں، میں بکاؤ نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ چلائی۔ احراز دم بخود اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا رویہ احراز کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، مگر اگلے ہی لمحے سے ہنسی آ گئی۔ بہت خوب، یعنی آپ بھی منہ میں زبان رکھتی ہیں؟ وہ جیسے اس کے انداز سے بہت محظوظ ہوا تھا۔ رانیہ کا دل دکھنے لگا، کس قدر اچھا شخص تھا وہ، مگر یہ گراوٹ، یہ تو ناقابل برداشت تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ اب ہمارے مابین کیا رشتہ ہے۔ وہ قدر سنجیدہ تھا۔ ہاں، حاکم اور محکوم کا، یا شاید بکاؤ مال اور خریدار کا۔ یقین کرو، بہت جلدی میرے دل و دماغ نے فیصلہ کر لیا کہ بس تم ہی ہو اور کوئی نہیں۔ تبھی تو میں نے کسی رکاوٹ کو دوری کا سبب نہیں بننے دیا۔ تمہیں پانے کا سوچا تھا، سچے دل سے خدا سے مانگا اور تمہیں پا لیا، مگر اب یہ نہیں کیا وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ دفتن اپنی سنجیدگی کا کھول توڑتے ہوئے پوچھنے لگا تو آنسو ہر حد بندی توڑتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آپ؟ رانیہ کو لگا اس کے پاس کہنے کو ایک لفظ بھی نہیں۔ کیا کہتی وہ اس شخص کو جو اس کے لیے زندان میں بہار کے جھونکے کی مانند آیا تھا؟ اس کی زندگی تپتے صحرا میں پپیادہ کی طرح تھی اور کیسے فقط اس کے نام کی ڈور سے بندھی وہ ایک جنت میں آ نکلی تھی۔ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا رانیہ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اب کبھی مت رونا، میں اب تمہارے چہرے پر فقط ہنسی دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری خوبصورت مسکراہٹ۔ وہ کہتے کہتے دفتن اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ حنائی خوشبو اور رنگت میں ڈوبا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے احراز نے ہونٹوں سے لگا اور مخمور لہجے میں بولا، پتہ رانیہ، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے تو تم سارا وقت مسکراتی رہو۔ رانیہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا اور وہ بند آنکھیں کھول کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہاں حجاب نہیں تھا، احتجاج تھا، شرم نہیں، گریز تھا۔ یہ ایک نئی نویلی دلہن کی آنکھیں نہیں تھی۔ کیا بات ہے رانیہ! وہ حیران تھا اور رانیہ اس کا جی چاہا اتنا روئے کہ دھرتی جل تھل کر دے۔ احراز اٹھ بیٹھا۔ مجھ سے بھی نہیں کہو گی؟
اس نے اس قدر اپنائیت سے پوچھا کہ رانیہ پھپک کر رو دی۔ کیا کہوں آپ سے، اب تو آپ مالک ہیں، جیسے چاہے برتاؤ کرے، کچھ کم قیمت دے کر تو نہیں لائے مجھے۔ اعراز کے آس پاس جیسے دھماکہ ہوا، وہ آنکھیں کھولے سے دیکھے کہ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ وہ دفتر ہوش میں آتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو رانیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، دماغ نہیں قسمت خراب ہے، اچھی زندگی گزارنے کا خواب مجھے کبھی بھی راس نہیں آیا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو، کیسی قیمت؟ اس کے یوں انجان بننے پر رانیہ کو غصہ آنے لگا۔ میں آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہوں، میرے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلخی سے کہا تو اعراز نے بغور سے دیکھتے ہوئے ذہن دوڑایا، مگر اس کی باتیں سمجھ سے بالاتر تھیں۔ صاف اور کھل کر بات کرو، یہ پہیلیاں بجاؤ گے تو خواہ تعلقات میں خرابی آئے گی۔ اعراز نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ مجھے خرید کر نہیں لائے؟ میری قیمت چکا کر وہ اسی تلخی بھرے لہجے میں بولی۔ شٹ اپ رانیہ! غصے سے اسے ٹوک دیا۔ وہ جی بھر کے حیران بھی تھا کہ وہ کیسی فضول باتیں کر رہی تھی۔ کہیے کہ آپ نے میری چچی کو میری قیمت ادا نہیں کی۔ فضول باتیں مت کرو بے وقوف لڑکی، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے کان کس نے بھرے ہیں، مگر میں نے صرف شادی کا سارا خرچہ ان لوگوں کو دیا اور پھر حق مہر کی رقم جو تمہارا شرعی حق ہے، مگر یقیناً وہ بھی ان لوگوں نے تم سے ہتھیار لی ہوگی۔ اگر میں تمہیں بکاؤ مال سمجھ کے لایا ہوتا تو ابھی تک بیٹھے تم سے دماغ نہیں کھپا رہا ہوتا۔ وہ غصے میں آگے رانیہ سہم کر بیٹھ گراؤنڈ سے لگ گئی اور اب بستر سے اتر کر ننگے پاؤں ادھر ادھر ٹہلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں ہی بے وقوف ہوں، پاگل ہوں، جس نے تمہارے ایک آنسو اور ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا تھا، اور تم؟ وہ پسلیوں پر ہاتھ جمائے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا جو لکودک سی صورتحال کو اصلیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم شاید اسی قابل تھی کہ 2 بیوی والا تمہیں ملتا۔ اعراز کو غصہ کم ہی آتا تھا، مگر جب آتا تو بہت شدید۔ وہ مجھے سائمہ نے وہ ہکلائی، چاہے سائمہ نے کہا ہو یا اس کی اماں نے، تمہارے لیے وہ بے ایمان اور گھٹیا لوگ اتنے اہم ہو گئے کہ تم نے میرے متعلق ایسا سوچا کہ میں تمہیں خرید کے لاؤں گا۔ وہ اس کے سامنے رک کر جیسے کرایا تھا۔ رانیہ کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ تو کسی تو جان بخشی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عیاشی کرنے والے صرف خریدا کرتے، رانیہ بیگم نکاح کے چکر میں نہیں پڑتے۔ اس کا انداز حد درجہ طنزیہ تھا۔ رانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باز صورت اس کے قدموں میں جا بیٹھی۔ یہ کیا حماقت ہے اب؟ لہجہ بھر ساکت رہنے کے بعد وہ جذبہ ہو کر بولا۔ اس کے حنائی ہاتھ اعراز کے پاؤں پر جمے تھے۔ میں نے خود سے ایسا کچھ نہیں سوچا جی، وہ تو بس سب نے باتیں ہی ایسی کی کہ… اس کا لہجہ رندا ہوا تھا، اتنی دل سوزی سے بولی کہ اعراز کا غصہ ہوا ہونے میں پل نہیں لگا۔ اس نے جھک کر شانوں سے تھامتے ہوئے اسے اٹھایا۔ اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں ہو، رات چلتے مجھ پر اتنا بڑا اعتبار کر لیا، اور اب جب کہ اپنے نام سے منسلک کر کے گھر لے آیا ہوں تو اتنی بڑی بے اعتباری ساتھ لے آئی ہو۔ اسے مقابل کھڑا کرتے ہوئے وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ رانیہ کو جیپ بھر کے شرمندگی ہوئی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، بس آئندہ میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچوں گی۔ آنسوؤں سے لبریز قاتل آنکھیں اٹھائی تو اعراز کا دل سینے میں لوٹ کے رہ گیا۔ اچھا بس، بے بنیاد شکایات اور الزامات میں خواہ مخواہ وقت گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی خوبصورت رات اور حسین ترین لمحات یوں ہی گزرتے جا رہے ہیں۔ انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسوؤں پر، رخساروں پر لڑک آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے مدھم آواز میں بولا تو آواز میں جذبات کی تپش تھی۔ اس کے لمس پر رانیہ کا پورا وجود جھنجھنا اٹھا۔ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے نگاہ نہیں ملا پائی۔ اعراز نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ خود پر اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ موضوع بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اعراز نے بے اختیاری سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ چند لمحوں کی مانی کہ اس خاموشی مگر 2 دلوں کی بے ترتیب دھڑکنوں کا شور۔ ہاں، اب معاف کیا میں نے، اور ایسی بہت سی خوبصورت معافیاں تم جب چاہے مجھ سے وصول کر سکتی ہو۔ رانیہ کو اس کی پرمحبت اور دل پذیر لمس نے معتبر کر دیا، مگر اعراز کی لبوں پر ٹھہری شرارت آمیز مسکراہٹ نے اسے شرما کر اسی کے سینے میں بنا لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، ہم کبھی ان کو اور پھر انہی کو دیکھتے ہیں۔ پذیرائی کا یہ انداز بے حد غیر متوقع تھا، تبھی تو روشین سٹپٹا سی گئی۔ دروازہ کھولتے یہ شعر ریان صاحب نے داغا تھا اور اس پر فرحین کی ہنسی۔ وہ ان دونوں کو گھورتی بھی اندر داخل ہوئی۔ بہت گھسا پٹا ہوا شعر تھا، مگر پھر بھی اس پذیرائی کا شکریہ۔ فرحین کہتے ہوئے صوفے میں دھنسی، لو جی، جن کی پذیرائی کی ہے انہوں نے تو دھیان نہیں دیا، تم شعر کی پٹائی کر لو۔ روشین نے تمکین کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے ریحان کو کہتے سنا۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہ محترم کچھ زیادہ ہی فرینک ہونے کے موڈ میں رہتے تھے، مگر روشین کا تو ناطقہ ہی بند رکھا تھا۔ فرحین کے ساتھ مل کے اس پر ایسے ایسے جملے کستا کہ وہ زچ ہو جاتی۔ جہاں فرحین نے اپنا ہم مزاج ساتھی مل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، وہیں فرحین جیسا ایک اور طنز نگار مل جانے پر روشین خدا کی پناہ مانگتی تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ تم آ گئی، تمکین نے اسے دیکھتی گہری سانس بھرتے ہوئے کہا کہ اور تیار شدہ حمدہ کو اس کی گود میں دے دیا۔ اس کا ماموں تو بالکل بیکار ہے، آنکھ کان ناک کا پتہ کروا لو کس سے ملتا جلتا، مگر بھانجے کو سنبھالنے بالکل نالائق ہے، تمکین کہہ رہی تھی۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، روشین نے طمانینت سے کہتے ہوئے جھک کر حمزہ گود میں لیا، حمزہ کو چوما۔ شرم کرو شرم، یوں کمرے میں گھس کے کسی نیک اور شرم و حیا والے کی بدخوئی کر رہی ہیں آپ دونوں۔ وہ تمکین کا تبصرہ اور اس پر روشین کا جواب سن کر ہی اندر آیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بھائی میرے، ہم کسی نیک اور شرم و حیا والے کی نہیں بلکہ تمہاری بات کر رہی ہیں۔ تمکین نے آرام سے کہتے ہوئے حمزہ کے بدلے ہوئے کپڑے سمیٹے تو وہ شکوہ کناں نگاہوں سے روشین کو دیکھنے لگا۔ نیکی کی پری، تم سے تو مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم بھی دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملاؤ گی۔ تمکین نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ میں ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دیتی ہوں۔ وہ آرام سے بولی تو ریان نے بے یقینی سے دیکھا۔ سچی؟ یعنی تمہاری اور میری خوب جمے گی؟ پھر اس قدر طمانینت سے بولا کہ تمکین کی ہنسی چھوٹ گئی۔
آپ جس قدر سچے اور نیکی کے فرشتے ہیں میں وہ اچھی طرح سے جانتی ہوں، ابھی مجھے بھولا نہیں ہے؟ پرسوں کا واقعہ، پیپسی کی جگہ مجھے بوتل میں کھانسی کا سرپ ڈال کے پلایا تھا آپ نے، روشین نے تنزیہ کہا۔ مرچوں والی ڈرم سٹک نے منہ جلایا تو ریان نے بڑی فرمانبرداری سے پیپسی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ روشین نے منہ کی جلن سے بےتاب ہو کر اسٹرا منہ میں ڈال کر بڑے بڑے گھونٹ بھرے تو اف، اسے ابھی بھی سوچ کر نئے سرے سے غصہ آنے لگا، وہ کیسے بیوقوف بنا جاتا تھا اسے۔ دیکھا، لوگ آسانی سے نہیں بھول پاتے، ہمیں شخصیت ہی ایسی ہے اپنی۔ وہ اندر داخل ہوتی فرحین کو دیکھ کر کالے کھڑے کرنے لگا۔ ہاں جی، لیاقت علی خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے جناب کا، معتبر شخصیت ہے بڑی۔ وہ کہاں کم تھی، بھرپور طنز سے جواب دیا۔ جہاں دونوں کی بہت بن آتی تھی وہیں ایک دوسرے پر طنز کرنا بھی ان کی ہابی تھی، اور جملے تو وہ دونوں ایسے ایسے کستے تھے کہ روشین بے بس ہو کر رہ جاتی۔ اچھا اب تم دونوں سے تنگ مت کرنا۔ روشین ان دونوں کو وارننگ دیتی کچن میں گئی، مگر وہاں اثر کسے تھا؟ ہاں تو فرحین، تم کیا بتا رہی تھی ان محترمہ کی بہادری کا قصہ؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ روشین کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا ریکارڈ لگانے بلکہ بجانے کے موڈ میں تھا۔ خبردار خبردار، جو کسی نے میرا نام لینے کی کوشش کی تو۔ اس نے فوراً ہی فرحین کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ معصومیت سے بولی، اچھا نام لیے بغیر تو قصہ سنا سکتی ہوں نا؟ تم لوگ فضول گفتگو کے بغیر نہیں رہ سکتے کیا؟ روشین چڑ گئی۔ گویا تمہاری بات کرنا فضول گفتگو میں شمار ہوتا ہے۔ وہ بڑی سمجھداری سے سر ہلا رہا تھا۔ تم کیا اتنی دور سے محض مجھ پر طنزی گفتگو فرمانے آئے ہو؟ روشین کو غصہ آیا تو اسی پر چڑھ دوڑی۔ شروع میں اس نے ریان عزیز کو خاصی عزت سے بلایا، کافی تکریم دی، مگر فرحین سے اس کی دوستی اور ان دونوں کی چرب زبانی نے اسے جلد ہی احساس دلا دی کہ وہ اتنی عزت کے قابل نہیں، سو فوراً ہی تو تڑاک پر اتر آئی۔ آیا تو کچھ اور ہی کرنے تھا، مگر یہاں آ کے کسی اور ہی کام میں دل مصروف ہو گیا۔ وہ آپ بھرتے بڑی دل سوچ سے بولا تو فرحین کی ہنسی نکلی۔ انگور کھٹے ہیں، جن کو نہیں ملتے ان کے لیے ہوتے ہوں گے، وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ایک تو روشین کو ان کی کوڈ ورڈز میں باتیں کرنے والی عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی، مجال تھی جو ان کے اشارے سمجھ میں آتے، اس لیے ان کی آپس میں کم ہی بناتی تھی۔ تمکین نے کھانا تیار ہونے کی خوشخبری دی تو ان کی آپسی جنگ ذرا دیر کے لیے ملتوی ہو گئی، مگر گھر آ کے روشین نے اس کے خوب لتے لی۔ کیا تکلیف ہو گئی تمہیں؟ فرحین نے اسے گھورا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس فضول شخص کو میرے قصے کہانیاں سنانے کی؟ وہ غصے میں تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے محترمہ کے قصے کو کہانیاں سنائے نہیں جاتے بلکہ خود ہی زبان زدام ہو جاتے ہیں، فرحین نے اطمینان سے کہا تو اسے کچا چبانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آسیہ بیگم کے استفسار پر فرحین نے سارا قصہ سنایا تو وہ ہنسنے لگی۔ آپ بھی انہی کا ساتھ دیں گی؟ روشین ناراض ہونے لگی۔ دیکھو منٹوں میں محترمہ دلحال بیٹھی ہیں۔ دیکھا، فرحین نے پھر سے مذاق اڑایا تھا۔ تم فکر مت کرو، آنے دو ریان کو یہاں، میں خود اس کی بات خبر لوں گی۔ انہوں نے روشین کو تسلی دی۔ اس بار تمکین اکیلے آنے کی بجائے ریان عزیز کے ہمراہ ساس کو ملنے آئی تھی۔ آسیہ بیگم اتنے باادب اور اخلاق والے بچے سے مل کر بہت خوش ہوئی، جبکہ روشین سر تھام کے بیٹھ گئی۔ جانے اس بندے کی خوبیاں مجھ پر کیوں اشکار نہیں ہوتی؟ اب جبکہ وہ آسیہ بیگم کی گڈ بک میں بھی شامل تھا تو یہ دھمکی محض کاغذی کارروائی ہی گردانی جا سکتی تھی۔ اس کی خبر نہیں بلکہ اس کا تو پورا کا پورا خبر نامہ لینا چاہیے، اس نے منہ پھلایا تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کو منہ پھیر لیا۔ ابو کی گاڑی کھڑی ہے، وہ آگے آج؟ فرحین نے عادتاً نوٹس ہی نہیں لیا، مگر روشین کے دل آتے ہی دل میں وہمہ لگ گیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ دونوں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی تھی، ورنہ تو لائن حاضر ہونا پڑتا۔ ہاں اپنے کمرے میں، کچھ طبیعت ناساز ہے شاید، وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ پھر تو اللہ ہی خیر کرے، آج سارا نزلہ معلوم نہیں کس پر گرے گا، فرحین نے بے اختیار کہا۔ ایک تو تم بدگمانی کی انتہا پر ہوتی ہو ہر وقت، روشین نے اسے جھاڑا۔ تمہاری طرح خوش فہمی کی انتہا پر کھڑے ہونے سے تو بہتر ہے ہر وقت انسان صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار تو رہتا ہے نا، وہ فوراً بولی۔ اور شام کو واقعی انہیں پتہ چل گیا کہ سکندر حیات کا موڈ واقعی بگڑا ہوا تھا۔ آسیہ بیگم کی طبیعت پوچھنے کی دیر تھی اور بس۔ آسیہ بیگم تو نہ پوچھ دی۔ اب کیا رہ گیا کہ خوشیاں مناؤں، ہنسوں گاؤں؟ وہ تو چڑھ ہی دوڑے تھے۔ الہی خیر۔ آسیہ بیگم پریشان تھی۔ فرحین نے روشین کو آنکھ سے اشارہ کیا تو اس کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ نظر چرا گئی۔ سگا بھائی تک چھوٹ گیا میرا، صرف تمہارے لاڈلے کی ضد کے پیچھے، یہ غم تو میری جان لے کے چھوڑے گا ہیں؟ آسیہ بیگم نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ مگر رضوان تو خیر سے اپنی فیملی سمیت 3-4 بار آیا، اور اب عمر تو گاہے بگاہے چکر لگاتا رہتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا بڑا پن ہے جو دوبارہ تمہیں منہ لگا لیا آسیہ بیگم، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو۔ وہ حقارت سے بولے تو فرحین کا خون رگوں میں جوش مارنے لگا۔ کیوں، ہم نے کون سا ان کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے؟ یہ 4-5 قتل کر دیے ہیں، وہ بے حد ناگواری سے تیز لہجے میں بولی۔ کچھ کم بھی نہیں کیا تمہارے بھائی نے، شریف لوگوں میں زبان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ جی ہاں، شریف لوگوں کی زبان ہی سے ان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے، وہ تنزیہ بولی تو روشین کا جی چاہا اس کے منہ پہ آگے ہاتھ رکھ دے۔ وہاں سے تو برسٹ ہی برآمد ہونے تھے، اب چاہے وہ مقابل کا جگر چھلنی کرتی یا سارا وجود، وہ تو قطعاً بے پرواہ تھی۔ تم تو اپنی بکواس بند ہی رکھا کرو، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی مت کیا کرو، بھڑک اٹھے۔ مگر مقابل بھی انہی کی اولاد تھی، نڈر اور بے خوف۔ میں نے ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا، اور آپ کو فکر یا غم کس بات کا ہے؟ آپ کے بھائی اور ان کی فیملی تو پھر سے آپ کے ساتھ مل بیٹھی ہے، اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی اس سارے معاملے کا ان لوگوں نے اتنا اثر نہیں لیا جتنا خواہ آپ لے رہے ہیں۔ دیکھ رہی ہو اس ناخلف اولاد کو، ایک ایک کر کے سبھی کی اصلیت سامنے آ رہی ہے۔ میری اولاد تو دشمن ہے، میری دشمن۔ وہ اس کے انداز پر تل ملا اٹھے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟
وہ اور کچھ اور کہنے لگی تھی کہ آسیہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیلا۔ فضول باتیں مت کرو فرید، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ پاپ پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا بھی کچھ کر لو آسیہ بیگم، یہ یہاں نہیں ٹکنے کی، وہ چپڑ پھاڑ کے بول رہے تھے۔ آسیہ بیگم لرز سی گئی۔ کیسا بے پرواہ شخص تھا، اپنی اولاد بلکہ اپنی بیٹی کے لیے جو ایسے الفاظ منہ سے نکال رہا تھا۔ روشین کے دل کو تکلیف ہونے لگی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، شرم و حیا والی بچیاں دی ہیں خدا نے آپ کو۔ وہ روشین کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی ہوئی قدر خفگی سے بولی تو انہوں نے دانت پیسے۔ ہاں ابھی دیکھا نہیں کیسے شرم و حیا ٹپک رہی تھی اس کی زبان سے۔ وہ بہت آزردہ اٹھ کر کمرے میں آئی تھی جہاں فرحین صاحبہ تنہائیاں کی مرینا خان بنی غصے میں تل ملاتی اپنی ہی جان جلاتی ٹہل رہی تھی۔ وہ خاموشی کو غنیمت جان کر آرتن اپنا بستر جھاڑنے لگی۔ سن آئی ہو اپنے والد محترم کی سنہری ارشادات؟ وہ پسلیوں پر دونوں ہاتھ جمائے اس انداز میں بولی کہ حد درجہ آزردگی میں گھیری روشین کو ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں، تم تو صرف دو ہی کام کر سکتی ہو، یا تو رونا یا پھر ہنسنا۔ فرحین کو غصہ آیا۔ تیسری کوئی کنڈیشن ہے تو وہ پلیز تم مجھے بتا دو۔ وہ سنجیدہ سی اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ کم از کم بندہ اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھا سکتا ہے، تاکہ تمہاری طرح نظر بند ہو جاؤں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اس کا اشارہ آسیہ بیگم کے فرحین کو منظر عام سے ہٹا کر کمرے میں بھیجنے کا تھا۔ تو کیا ہوا، کم از کم ظالم حاکم کے کان میں احتجاج تو جائے گا۔ اور نظر بندی کا کیا ہے ڈیئر، وہ تو آج کل عام ہے بلکہ فیشن میں ہے۔ کاش میں بھی جج یا کم از کم وکیل ہوتی۔ اس کے سامنے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ ہاں ابھی تو صرف باتوں کا کھا رہی ہو، پھر کالا کوٹ پہن کر ڈنڈے کھا رہی ہوتی۔ روشین نے بے ساختہ کہا۔ روح کے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں میری جان، یہ الفاظ روحانی طور پر انسان کو گھائل کرتے، ڈنڈے کھانے کا کیا ہے، بدن کے زخم تو کبھی نہ کبھی بھر ہی جاتے ہیں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو روشین نے بغوری سے دیکھا۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے بظاہر خود کو بہت لاپرواہ ظاہر کرنے والی فرحین سکندر ایسے موقعوں پر اندر سے انتہائی آزردہ ہوتی ہے، مگر خود سے بے پرواہی اور نڈر ہونے کا لبادہ اوڑھے خود کو چھپائے لڑنے بھیڑنے پر آمادہ رہتی ہے۔ چچا جان نے ضرور کوئی شوشہ چھوڑا ہوگا، ورنہ اتنے دنوں کے بعد ابو کا اب پھر سے بھڑکنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرحین اندازے لگانے لگی۔ متفق تو اندر سے روشین بھی تھی، مگر فرحین کا ساتھ دینا ایک لمبی بحث چھیڑنے کی دعوت دینے کے مترادف تھا، سو وہ بس ہوں ہاں کر کے رہ گئی۔ ایک تو تم گھنی میسنی، فرحین نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم تو ہو نا منہ پھٹ کھلی کتاب۔ وہ تکیہ کینچ کر کے آرام سے سر کے نیچے رکھتے ہوئے نیم دراز ہو گئی۔ تمہیں شاید میسنی کا صحیح مطلب معلوم نہیں، ورنہ تم بھی منہ پھٹ اور کھلی کتاب ہونا پسند کرتی۔ صحیح کہا تھا ریحان بھائی نے، وہ اطمینان سے بولی اور آخر میں گویا خود کلامی سی کی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا اس فضول شخص نے؟ جو تمہارے ابا جیسا نہیں ہے وہ فضول شخص ہے؟ فرحین نے دل جلانے والا تبصرہ کیا تو اس نے اس کے بازو پر ایک تھپڑ رسیق کیا۔ پھر بکواس؟ اچھا اپنے ابا کی بات تمہیں بکواس لگ رہی ہے؟ فرحین نے معصومیت سے پوچھا تو وہ ناراض ہونے لگی۔ فضول بات مت کرو، جیسے بھی ہیں وہ ہمارے باپ ہیں۔ افسوس، فرحین نے گہری سانس بھری پھر بولی۔ چلو تم نے انہیں جیسے بھی ہیں تو مانا، تو تم کبھی سدھرو، یہ میں دل میں حسرت لیے ہی دنیا سے گزر جاؤں گی۔ روشین زچ ہو گئی۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں اسے چند دن پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تم بس وقت بتا دینا اپنے گزرنے کا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ریان عزیز کیا کہہ رہا تھا۔ روشین نے اس کا دھیان بٹاتے ہوئے زور دے کر کہا تو اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ایسا کون سا لطیفہ لکھا ہے میرے منہ پر؟ روشین نے منہ بنایا۔ لطیفوں کی میری کتاب ہے لطیفہ بیگم، فضول گوئی میں تو تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ روشین کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آئی تھی کہ روشین سکندر حیات زندگی میں کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئی، کسی سے لڑ نہیں پائی، اس نے بھی ایک عدد دشمن پال لیا ہے۔ فرحین نے مزے سے کہا تو وہ خفیف سی ہونے لگی۔ میں نے نہیں، اس ڈھیٹ شخص نے۔ اوہو، خود ہی اپنے تئیں میرے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ اچھا یہ میسنی کا لقب انہی نے تمہیں دیا ہے؟ فرحین نے مزہ لیتے ہوئے ہنسی۔ کسی دن یہ شخص منہ کی کھائے گا مجھ سے۔ روشین کو غصہ آیا۔ اوفو، اب اتنے بھی برے نہیں ہیں، وہ اتنے اچھے بھی نہیں ہیں۔ روشین چمکی۔ تو تمہاری یہ رائے ہے ان کے بارے میں؟ فرحین نے اسے بغور دیکھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے متعلق رائے دینے کی؟ روشین نے بیزاری دکھائی۔ میرا مطلب ہے کہ پرسنالٹی وائز شخصیت کے اعتبار سے تو وہ اچھے خاصے ہیں۔ فرحین نے اس کی غائبانہ حمایت کی تھی۔ وہ میں نے کب کہا، بس ٹھیک ہی ہے، بس مردوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، خوش مزاج مگر ارادے کا پکا۔ فرحین نے مزید تبصرہ کیا۔ خیر یہاں تو میں تم سے قطعی متفق نہیں، روشین نے صاف الفاظ میں کہا۔ میرے خیال میں اس شخص کے لیے ارادے کا پکا جیسے نہیں بلکہ ڈھیٹ جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، یا پھر چکنا گھڑا۔ حالانکہ ان کے خیالات تمہارے متعلق کافی مختلف ہیں۔ فرحین نے اس کا دل صاف کرنے کی صحیح کی۔ ہونے بھی چاہیے، میں اس شخص سے ایسی بدتمیز اور ڈھٹائی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتی۔ روشین نے قطعیت سے کہا تو فرحین نے اسے ٹوک دیا۔ بس کل کو اپنے لفظوں پر پچھتانا نہ پڑ جائے۔ اس نے سر جھٹکا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری 3rd ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا۔ آج کافی لمبی ایپیسوڈ ہو گئی، تو انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔